अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा ए। दूसरे सफ़े का ये पहला इशारा है। इसमें आप सबको खुशामदीद। QC2 जब हमने शुरू किया था, मुसहफ़ से बराह रास्त पढ़ना शुरू किया तो सूरतुल फातिहा से हमने इब्तिदा की। इसमें कामयाब इंसान की 12 आदात हमने सीखी और फिर सूरतुल बकरा में हिदायत का मज़मून है और उसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा होगा, मुत्तकीन, काफ़िरीन और मुनाफ़िकीन। फिर इसके बाद कुरान की दावत आएगी और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई। तो ये 5 सफ़हात हैं मुसहफ़ से, पहले 5 सफ़हात हमने इस कोर्स में कवर करने हैं। तो इन 5 सफ़हात को हम अपनी हाथ की उँगलियों पर किस तरह से याद कर सकते हैं कि अपने दाएँ हाथ को अपनी तरफ हम करें तो अंगूठा सफ़ा नंबर 1 है, फिर इसके साथ सफ़ा नंबर 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 उँगलियाँ 5 सफ़हात हैं और हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी कि 4 मज़ामीन हैं। इस एतबार से हमारे इस पूरे कोर्स में यानी 5 सफ़हात में 20 असबाक होंगे। तो पहला सफ़ा हम पढ़ चुके हैं, उसके इशारात को एक दफ़ा हम इयादा करते हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। इसको इख्तिसार के साथ कैसे याद करेंगे? तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। पहले 2 इशारे इस सफ़े के सूरतुल फातिहा से थे और दूसरे जो 2 इशारात हैं वो सूरतुल बकरा की बिल्कुल शुरू की जो आयात हैं उनमें से थे। तो आइए देखते हैं आज हमारा जो सबक है सफ़ा नंबर 2 से शुरू हो रहा है, उसका पहला इशारा हम आज पढ़ेंगे। तो ये सफ़ा नंबर 2 के इशारात हैं, आइए इनको एक दफ़ा इयादा करते हैं। काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़ दो रुखे। ये 4 इशारात हैं। काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं, फ़सादी और बेवकूफ़ दो रुखे। इसको इख्तिसार के साथ या आसानी के लिए आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि काफ़िरीन और मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं क्योंकि वो फ़सादी हैं और दो रुखे हैं। काफ़िरीन और मुनाफ़िकीन को हिदायत नहीं क्योंकि वो फ़सादी हैं और दो रुखे हैं। तो आइए आज के सबक का तारुफ लेते हैं। जो आज का इशारा है सफ़र नंबर 2 का पहला इशारा, काफ़िरीन को हिदायत नहीं, ये पहला इशारा है इस सफ़े का। इससे पिछली आयत में एक ग्रोह का तज़किरा हुआ था जिसमें मुत्तकीन की बात हुई थी कि मुत्तकीन के बारे में जो बात की कि कुरान से हिदायत पाने वाले हैं, यानी कि वो हिदायत के अहल हैं। और अब उन लोगों का तज़किरा होगा जो हिदायत के अहल नहीं हैं, जिनको हिदायत नहीं मिलेगी। अब यहाँ से दूसरे ग्रोह का तज़किरा है जो हमने बात की थी शुरू में कि हिदायत का मज़मून है और इस हिदायत के मज़मून के तहत 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा होगा। उसमें सबसे पहला ग्रोह था मुत्तकीन और दूसरा ग्रोह आज हम पढ़ेंगे काफ़िरीन। आइए असबाक देखते हैं। आज की जो आयत हम पढ़ेंगे, 2 आयत हम पढ़ेंगे इस आज के सबक में। तो असबाक बहुत अहम हैं। इसके मज़ामीन में काफ़िरों को हिदायत नहीं मिलेगी क्योंकि उनके लिए 2 सज़ाएँ हैं, एक दुनिया की सज़ा है और एक आखिरत की सज़ा है। दुनिया की सज़ा में देखें तो उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी गई है और उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया गया है। ये दुनिया में सज़ा भी है और यही वजह है कि वो ईमान नहीं लाएँगे, वो हिदायत हासिल नहीं कर सकते। और आखिरत में उनके लिए सज़ा ये है कि एक बड़ा अज़ाब है, उनके लिए बड़ा अज़ाब है। तो ये आज की जो आयात हैं इनके अंदर से असबाक मिलेंगे। इंशाअल्लाह जब हम आयत को पढ़ लेंगे, फिर ये असबाक अच्छी तरह से हमें समझ आ जाएँगे। तो कुरान कितना आसान है कि हमने कहा था कि 3 या उससे कम नए अल्फ़ाज़ हर लाइन में हमें मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 लाइनें हैं हमारे सामने, इसमें 3 से कम ही नए अल्फ़ाज़ मिल रहे हैं। तो हमारे सामने 2 चैलेंज होंगे। एक चैलेंज है अल्फ़ाज़ के मानी का,
اس کو ہم کس طرح کور کریں گے؟ اس کو ہم اشارات کے ذریعے سے اور فکروں کے ذریعے سے ہم کریں گے۔ اشارات سے مراد یہاں پر مضامین ہے، ایک اشارات سے مراد ہوتا ہے وہ جو ٹی پی آئی میں ہوتے ہیں۔ تو گرامر کا جو چیلنج ہے اس کو ہم کس طرح سے لیں گے کہ جو ہم ٹی پی آئی کرتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، ہم اس کے ذریعے سے اور عربی بول چال کے جملوں کے ذریعے سے ہم اس کو لیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے، اور آج کی جو آیات ہیں اس میں سے سب سے پہلی آیت کو ہم سنیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر سی شرح بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذين كفروا، ترجمہ ہم سیکھتے ہیں، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو کافرو انہوں نے کفر کیا۔ یہ کافارہ جو ہے یہ فعل ہے، ہم نے کچھ زبان میں پڑھا تھا کافارہ، کفرو کفرتا، اس میں ہے کافارہ سے کفرو، کافارہ اس نے انکار کیا، کافرو ان سب نے انکار کیا، یہ ماضی میں جمع کا صیغہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء علیہم، سواء علیہم برابر ہے ان پر، سوا کہتے ہیں برابر کو، علیہم ان پر، تو یہ دو ٹکڑے ہیں علیہم۔ اردو میں بھی ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سوا سوا، برابر برابر، ٹھیک ہے۔ انذرتہم، چاہے آپ ڈرائیں انہیں، چاہے آپ ڈرائیں انہیں۔ یہ جو انذرتہم ہے یہ بیسیکلی تین ٹکڑے ہیں۔ یہ جو حمزہ ہے شروع میں، یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، یہ کوشچن کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حل استفہام کے لیے آتا ہے، حل سوال کرنے کے لیے حل بھی استعمال ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے ما بھی استعمال ہوتا ہے، اور سوال کرنے کے لیے من بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حمزہ جو ہے یہ بھی سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ انذرتہم، کیا چاہے آپ ڈرائیں انہیں، انذرتہم آپ چاہے انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں۔ یہ جو انذرتا ہے اس کو اس اسٹیج پر اتنا یاد رکھیں کہ یہ ہے فعلتا کی طرح، فعلتا، نصرتا، فتحتا، ضربتا، اس کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو پیٹرن ہے ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ڈرایا، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم، اب ام کا معنی یا، ام کس کے لیے آتا ہے؟ ام یا لم تنذرہم، لم نہیں، یہ جو لم ہے اس کا معنی ہوتا ہے، یہ نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تنذر آپ ڈرائیں، ہم انہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں ان کو نہ ڈرائیں۔ تو آگے کیا ریزن ہے؟ یہاں پر تنذر جو ہے یہ بھی اسی ہی پیٹرن سے جس میں انذرتا آتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ انذرتا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پہلے فریز کے اندر، اس میں وہ فعلتا کی طرح وہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی میں واحد غائب کا، واحد مخاطب کا صیغہ ہے، اور یہ جو تنذر ہے یہ مضارع میں ہے، اس کا اشارہ بھی سامنے کا ہی ہے لیکن اس میں مضارع کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ماضی کا ہے، ایک مضارع کا ہے۔ اب ان کے جو ترجمے ہیں وہ ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پر، تو یہ ہم ریزن آگے پڑھیں گے نیکسٹ کورسز میں جا کر کے، ماضی اور مضارع کے اندر جو ترجمے ہیں ان کے یہاں پر چینج نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، لا نفی کرنے کے لیے ہے مضارع میں، تو یہ یؤمنون ہے، یہ ہم نے باب ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن اتنا ہم یاد رکھیں گے کہ یہ یؤمنون فی المضارع میں جمع کا صیغہ ہے، جیسے ہے، جیسے آتے ہیں نا، یفتحو سے یفتحون، ینصر سے ینصرون، یضرب سے یضربون، یسمع سے یسمعون، تو یہ جو فی المضارع میں جمع کا صیغہ ہے غائب کا، اسی کی طرح کا یہ بھی ہے، یؤمنون ہے، لیکن اس کا باب ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس کا پیٹرن نہیں پڑھا ہم نے، وہ نیکسٹ کورس کا لیسن ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کے سبق میں جو آج کی پہلی آیت تھی اس کے اندر جو ہم نے افعال دیکھے، ایک کفارو دیکھا، ایک ہم نے انذرتا دیکھا، ایک لام تنذر دیکھا، ایک لا یؤمنون دیکھا، تو تین اس میں سے ایسے ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھے ہوئے، نیکسٹ کورس میں پڑھ لیں۔ آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ کفارو وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا پھر انہوں نے اس سے ٹھکرا دیا، یہ کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا۔
کہ حق سامنے پیش کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ یہ حق ہے، لیکن انہوں نے اس کا واضح طور پر انکار کر دیا۔ اب انکار کرنے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو تکبر کیا کہ ہم بڑے ہیں، اپنی بڑائی کا اظہار کیا، یا پھر یہ کہ اس میں شک کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہی ایک ہلاکت کی طرف ڈالنے والی ہیں، اور ان کے بارے میں فیصلہ بھی آگے کر دیا گیا کہ یہ لوگ، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایسے لوگ جو انکار کر دیں گے تو یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں ہر ممکن کوشش کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین داعی کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی دعوت دینے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ ایک داعی کا کام کیا ہے؟ صرف دعوت دینا ہے، کسی آگے تک بات پہنچانا ہے، اس کا کام صرف یہ ہے۔ آگے اس کو، آگے جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے اس کو ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ بات آپ کی مانے گا نہیں مانے گا، یہ اللہ کا کام ہے، اس لیے ہمارا کام صرف کیا ہے؟ دعوت دینا ہے۔ تو آئیے اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ الحمدللہ پہلی آیت آج کی سبق کی مکمل ہوئی۔ دوسری آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ صدق اللہ۔ خاتم اللہ، خاتمہ ایک فعل ہے، خاتمہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ خاتمہ اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی معنی پر، قلوب دل کو کہتے ہیں، ہم ان کے، تو علی قلوب جو ہے یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ خاتم اللہ علی قلوبہم اگر دیکھا جائے تو یہ پورا جو فریز ہے یہ ختمہ اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے، تو یہ 5 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اس حساب سے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، و اور علی پر، سمعہم ان کے کانوں پر، سمعہم ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، و علی یہ واو کا معنی بھی اور ہے، اور علی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، ابصار کیسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کو، ان کی آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے ان کی آنکھوں پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ غشاوتن کا مطلب کیا ہے؟ پردہ ہے، تو پردے کا مطلب کیا ہے کہ وہ حقیقت میں دیکھتے تو ہیں لیکن حق بات کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ یہ جو تقوی ہے، اللہ کا ڈر جو ہے، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب دلوں پر ہی مہر لگا دی گئی ہے تو وہ کس طرح سے ایمان لا سکتے ہیں؟ مومنوں کے دلوں میں تقوی آتا ہے، اور کافروں کے دلوں پر کیا ہوتا ہے؟ مہر لگا دی جاتی ہے، اور منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیسن میں یہ چیز آ جائے گی۔ تو منافقوں کے بارے میں اگلے لیسن میں بات آئے گی، جہاں بات ہو رہی ہے کافروں کے بارے میں جو کہ واضح طور پر انکار کرنے والے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر، کانوں پر پردہ ہے، اور آنکھوں پر، کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ان کے دنیا کے اندر کیا سزا ملے گی، کہ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات کو نہ سن سکتے ہیں، نہ حق بات کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہدایت کا راستہ ہے وہ دل سے ہو کر جاتا ہے۔ ہدایت کا نور جو ہے وہ دل کے ذریعے سے جاتا ہے، دل مرکز ہے، اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی یا نصیحت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ جن کے دل بھی اس کے اوپر مہر لگا دی گئی ہو تو اس کو ہدایت کوئی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم ان کے لیے یہ کہیں گے کہ یہ کافرین ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور یہ مومن نہیں ہے۔ آخرت میں سزا یہ بتائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ آخرت کی سزا ہے۔ تو عذاب کا لفظ تو ویسے ہی بہت بڑا ہے، عذاب جس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اگر عذاب ہو تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، بھیانک ہے، لیکن اس کے ساتھ عظیم کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس کے اور زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کی بھیانک ہونے کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔
کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں دونوں آیات کا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آئیے اسباق دعا اور پلانز، اسباق دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہاں پہلی آیت میں بتا دیا گیا تھا کہ جو کافرین ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، یہ پکے کافر ہیں۔ اور دوسری بات کیا بتائی گئی؟ ان کی دنیا میں کیا سزا ہے اور آخرت میں کیا سزا ہے۔ آیت میں ہم نے پڑھا کہ دنیا میں سزا دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ یہ اسباق تھے آج کی آیت کے۔ تو ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد تصور احساس کے ساتھ جب ہم ان کو پڑھ لیں گے تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ یہ بہت مختصر سی دعا ہے اور لیکن بڑی جامع دعا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر و فاقہ سے اور قبر کے عذاب سے۔ تو کفر کا یہاں پر جب ذکر ہوا تھا کہ انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور ربوبیت کا انکار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما۔ اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کیا کرنا ہے کہ میں سچ سنوں گا، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والے کی جانب سے۔ یعنی کہ مجھے سچ کوئی بھی بتا رہا ہو، حق بات کوئی بھی بتا رہا ہو، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مجھے کون بتا رہا ہے، کہ وہ میرا جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں ہے۔ مجھے جہاں سے بھی حق کی بات ملے گی، ہدایت کی بات ملے گی، میں اس کو قبول کروں گا۔ اور جو مجھے برا راستہ بتائے گا، خواہ وہ میرا جاننے والا ہی کیوں نہ ہو، تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ اس اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا بھی مانگنی ہے، آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے اسماء اور افعال دیکھنے ہیں۔ اسماء کون سے ہیں جو آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے؟ اسماء کون کون سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے اسم میں قلب۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو کہا جاتا ہے قلب۔ تو ہم نے لکھا پڑا ہوگا امراض قلب، ہاسپٹل میں لکھا ہوتا ہے۔ اور قلب کی جمع ہے قلوب، دلوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دلوں سے مراد کہا گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ پھر ابصار، ابصار جمع ہے بصر کی۔ بصر کہتے ہیں آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، اور بصر کہتے ہیں بیسیکلی بینائی کو، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بینائی پر یعنی کہ مہر لگا دی گئی ہے اور اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے بصر پر، ابصار اس کی جمع آتی ہے۔ یہ دو اسماء تھے، ہم نے اس اعتبار سے ان دو اسماء کو دیکھا کہ ان کا واحد جمع کے اعتبار سے دیکھا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ افعال کون کون سے آتے ہیں۔ افعال میں دو کیٹیگریز ہم نے بتائی تھی۔ پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے ایسے افعال جو کہ فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سمیہ پر آتے ہیں لیکن صحت مند ہیں، جو کہ ہم نے کسی زبان میں پڑھ لیے تھے، جن میں کوئی بھی کمزور حرف نہ ہو۔ تو وہ افعال کون کون سے ہیں؟ کفارو، کفارہ یکفر ہم نے ناصرہ سے پڑھ لیا تھا کسی زبان میں، کفارہ، یکفر، اکفر، کافرن، مکفورن اور کفرن، یہ باب نصر ہے اور مادہ اس کا آتا ہے کاف، فا اور را۔ پھر دوسرا فعل ہے خاتمہ، خاتمہ یختیمو، ضربہ یضربو کی طرح ہے، یہ بھی صحت مند فعل ہے، اس میں کوئی بھی کمزور حرف اس کے مادہ میں نہیں آتا ہے۔ تو خاتمہ کا معنی مہر لگانا، ختمہ، یختیمو، اختم، خاتم، مختوم اور ختم۔ ختم کہتے ہیں ختم نبوت، تو یہ جو لفظ ہے نبوت کی مہر، تو اس سے مراد ہے ختم مہر۔ الحمدللہ، یہ دو افعال تھے یہ جو آیات ہم نے پڑھی آج کے سبق میں، اس میں کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے جو کہ کمزور کی کیٹیگری میں آتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو قرآن کا حصہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ اے، دوسرے صفحے کا یہ پہلا اشارہ ہے، جو کہ گرامر میں ہم آج ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے۔ وہ ٹیبل ہے کانا۔ اس سے پہلے جو ٹیبل ہم نے سیکھے تھے ان کا بھی تھوڑا سا اعادہ ہم کر لیں گے۔ تو آج ہم ٹیبل سیکھ رہے ہیں کانا کا۔ کانا فعل ریپیٹیشن کے ساتھ قرآن پاک میں 1358 مرتبہ آیا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ جو اس سے پہلے ہم نے ایک فعل پڑھا تھا نا قالا، تو قالا کی طرح کانا بھی ہے۔ تو قالا اور کانا یہ دونوں قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ زیادہ دفعہ آئے ہیں، یعنی قالا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے
1700 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ, और ये जो काना है ये 1300 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। इस एतबार से तमाम अफ़ाल के में देखें तो ये दोनों फ़ेल ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। ये किसी जगह माज़ी आएगा और किसी जगह मुज़ारे आया होगा, किसी जगह फ़िल अमर आया होगा, तो सारे के सारे शेप में ये आए हैं कुरान पाक में, रिपीटिशन इनकी ज़्यादा है। तो हम रिपीट करते हैं इसके कमज़ोर अफ़ाल को, कि कमज़ोर हरूफ जैसे हमने शुरू किए थे कि कमज़ोर हरूफ किसे कहते हैं? वाव, या और अलिफ, ये 3 कमज़ोर हरूफ हैं। इनको कमज़ोर इसलिए कहा जाता है कि ये इनकी जो साउंड्स हैं वो कमज़ोर और बीमार शख्स की तरह होते हैं। ऊ, ई, आ। और ये बात भी है कि जब किसी भी फ़ेल के अंदर कोई कमज़ोर हरफ़ आता है, तो पूरे का पूरा फ़ेल कमज़ोर फ़ेल कहलाता है। जैसे वहाबा में वाव कमज़ोर हरफ़ आ गया, वआदा में वाव आ गया, काला में अलिफ़ आ गया। तो हमने हरफ़ तो एक ही कमज़ोर है, लेकिन इसकी वजह से पूरे के पूरे फ़ेल को कमज़ोर फ़ेल कहा जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि एक किसी शख़्स का कोई एक उज़्व बीमार हो, कमज़ोर हो, अ, उसको कोई बीमारी हो या कोई चोट लग जाए, तो हम कहते हैं ये शख्स बीमार है, तो उस पूरे शख्स को कहते हैं ये बीमार है। तो और उसको या स्पेशल का नाम भी देते हैं। इसलिए ये जो अफ़ाल हैं, ये कमज़ोर हुरूफ, एक हरफ भी आ जाए तो उस पूरे के पूरे फ़ेल को कमज़ोर फ़ेल कहा जाएगा। ठीक है? और कमज़ोर अफ़ाल के बारे में जो 3 अहम बातें थी जो हमने अक्सर कहा था कि हम इसको याद रखेंगे, वो अहम बातें कौन-कौन सी हैं? नंबर 1, बात ये है कि ये जो कमज़ोर फ़ेल हैं, इनमें से किसी एक पर आता है। ये जो 4 पैटर्न हैं, फ़ाताहा, नसारा, ज़ाराबा और समय, इन्हीं 4 पैटर्न में से किसी एक पर आएँगे। ये बात जो कमज़ोर हरूफ के बारे में अभी हम कर रहे हैं, कमज़ोर अफ़ाल के बारे में, ये बात सिर्फ़ कोर्स 2 के हद तक है। नेक्स्ट कोर्स में जब हम जाएँगे, उसमें हमें पता चलेगा, उसमें अबवाब चेंज हो जाएँगे। ये 4 अबवाब नहीं रहेंगे, बल्कि वो 3 अबवाब होंगे। उसमें भी कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल आएँगे, लेकिन उनका पैटर्न जो है ना, वो ये 4 अबवाब नहीं होंगे, बल्कि वो और कुछ अबवाब होंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो कमज़ोर हुरूफ हैं, ये कभी गायब हो जाते हैं और कभी एक-दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। कभी गायब हो जाते हैं और कभी एक-दूसरे की जगह ले लेते हैं। ये नहीं कि कभी वाव या की जगह पर, या वाव की जगह पर, कभी अलिफ वाव की जगह पर, कभी अलिफ या की जगह पर, तो ये चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये टीम वर्क में काम करते हैं। क्या करते हैं? ये टीम वर्क में काम करते हैं, यानी एक-दूसरे का सहारा बनते हैं। तो ये 2 बातें हो गई। पहली थी कि 4 अफ़वाह में से किसी एक पर आते हैं, और दूसरी बात क्या थी कि ये कभी गायब हो जाते हैं और कभी दोबारा से वापस आ जाते हैं। तीसरी अहम बात ये थी कमज़ोर हरूफ के बारे में, कि कमज़ोर अफ़आल में हमें जब माज़ी के पहले सीगे में अलिफ़ नज़र आ जाए कमज़ोर फ़ेल में, तो हम ये समझ जाएँगे कि ये जो अलिफ़ है, असल नहीं है। अलिफ़ असल नहीं है, यानी कि मादा का हिस्सा नहीं है, ये रूट लेटर का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलिफ़ बदली हुई हालत है वाव की या फिर या की। यानी वाव की बदली हुई हालत है या फिर या की। यानी असल में ये अलिफ़ जो था, जो आया माज़ी में हमें नज़र आ रहा है, असल में या तो ये वाव था या असल में ये या था। ठीक है? ये हमने समझ लेना है। और अगर माज़ी के शुरू में अलिफ़ आ जाता है किसी फ़ेल में, पहले सीगे में, तो उस वजह से वो फ़ेल कमज़ोर फ़ेल कहलाएगा। यानी वो कमज़ोर हरफ़ तो है, लेकिन वो मादा का हिस्सा नहीं है। मसलन काला हमने पढ़ा था, तो काला को तो हमने डिस्कस भी कर लिया था काला को, कि काला के अंदर अगर अलिफ़ आ गया है दरमियान में, तो काला कमज़ोर फ़ेल है, क्योंकि काला के अंदर अलिफ़ कमज़ोर हरफ़ आ गया है। इस वजह से काला कमज़ोर फ़ेल है। अब रही बात कि काला का मादा क्या है, काला के रूट लेटर क्या हैं, अब हमने चूँकि पढ़ लिया है कि जब अलिफ़ आ जाए तो अलिफ़ मादा का हिस्सा नहीं होता, वो बदली हुई हालत होती है। अब हमने ढूँढना है कि ये काला में जो अलिफ़ आया था, ये असल में वाव था या फिर या था। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या वो असल में वाव था या असल में या था। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी आम तौर पर माज़ी के बाद जो है मुज़ारे जब हम पढ़ेंगे, तो मुज़ारे के पहले सीगे में हमें आम तौर पर पता चल जाएगा कि ये जो अलिफ़ माज़ी में था, ये वाव था या फिर या था। ये तो 3 अहम बातें थी, ये हम इंशाल्लाह रिपीट करते रहेंगे हर लेसन में। तो आइए देखते हैं कि ये जो कमज़ोर अफ़आल के अबवाब हम पढ़ रहे हैं, फ़ातिहा से हमने वहाबा सीखा था, और नसरा से हमने काला अब तक पढ़ लिया है, और आगे भी इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। तो एक पोएम हमने याद की थी, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूँगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। तो ये हमने
अब आप पढ़ने हैं, कुछ पढ़ लिए हैं, तो आगे जाकर ये टेबल जो है, ये पोएम बड़ी होती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो बेसिक बातें थी। आइए हम सीखते हैं आज का फ़ेल काना। आज का फ़ेल कौन-सा है? काना फ़ेल हम सीखेंगे। काना का माना है वो था। काना का माना क्या है? वो था। तो इसके लिए हमने ये जो जुमला एक सीखा है, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या। ठीक है? इसके अंदर काना इस्तेमाल हो चुका हुआ है। अब इस काना के अंदर दरमियान वाला जो हरफ है वो कमज़ोर है। काना कमज़ोर फ़ेल है क्योंकि इसके अंदर अलिफ कमज़ोर हरफ है। काना कमज़ोर फ़ेल है क्योंकि इसमें अलिफ कमज़ोर हरफ है। अब मादा क्या है? ये हम आगे जाके देखते हैं। आइए इसका माज़ी सीखते हैं। माज़ी है काना वो था। काना वो था। कानू वो सब थे। कुंता आप थे। कुंतु मैं था। कुंतुम आप सब थे। कुन्ना हम सब थे। दोबारा करते हैं। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना। ये जो कुन्ना है यहाँ पर हमें शब्द नजर आ रहा है, तो ये असल में कुन ना है। यानी कि दो नून है, कुन ना। एक नून जो है काना का है अपना, और एक नून जो हम पढ़ते हैं नाहनु वाला, फाल नाजर अपना नसरना में। दुआ कहते हैं काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना। ये माजी था। आइए अब इस माजी को हमने सीख लिया। अब इसको, अब यहाँ पर एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं आज के इस लेसन में। एक नई चीज हम सीखने ये जा रहे हैं। एक कंसेप्ट है जिसको नाम यहाँ पर हम देंगे माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी इसको कहते हैं, और इसको पास्ट कंटिन्यूस भी कहते हैं। तो कैसे बनता है ये? हमने इससे पिछले जो कोर्स है उसके अंदर आमिला का फेल एक सीखा था। आमिला या अमलु। आमिला या अमलु समय यसमा से आता था। तो आमिला या अमलु जो है ये मुजारे है। तो मुजारे का टेबल हम पूरा अगर हम करें या अमलु से, तो या अमलु, या अमलूना, तामलु, आमलु, तामलूना, नामलु। अब ये कंसेप्ट इस तरह बनता है कि ये जो मुजारे इसका तर्जुमा होता है, इसमें प्रेजेंट भी आ रहा होता है ज़माना, और फ्यूचर भी है, दोनों है। या अमल वो करता है या करेगा, या अमलूना वो सब करते हैं या करेंगे। लेकिन जब हम काना को इसके साथ मिला दें, कैसे मिलाएं? अब काना जैसे अब हमने माजी सीख लिया, काना का काना, कानू, कुंता, कुंतो, कुंतुम, कुन्ना, ये माजी हम सीख लिया। अब इस काना के माजी को किसी भी फेल के मुजारे के साथ अटैच कर दें, तो वो जो माना बनेगा उसको हम कहेंगे माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी इसको कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस। मिसाल के तौर पर काना या अमलु, मिलाएं इसको, काना या अमलु, वो करता था। इसमें कंटिन्यूस कैसे आ रहा है? इसका असल तर्जुमा बनेगा वो किया करता था। अब हम यामल के अलावा हम यनसुरु मिलाते हैं अगर, तो यनसुरु वो मदद करता है या करेगा। जब इसको काना यनसुरु पढ़ेंगे तो बन जाए वो मदद किया करता था, यानी कंटिन्यूसली वो मदद किया करता था। उसकी मदद करना उसकी हैबिट थी। उसकी हैबिट थी कि वो मदद किया करता था। अब इसके साथ आगे हम सादा का यसदुकु नासारा से आता है, तो हम इसके साथ यसदुकु लिखें, काना यसदुकु। तो तर्जुमा होगा वो सच बोला करता था। वो सच बोला करता था, यानी कि वो कंटिन्यूअसली सच बोला करता था। ठीक है? अगर हम एक और फ़ेल ले लें जिसमें हमने पढ़ा था काज़ाबा यकज़िबु, ज़रबा यज़रिबु से। काना माज़ी का काना, यकज़िबु, तो क्या तर्जुमा होगा? वो झूठ बोला करता था। फ़र्क सिर्फ़ हमने ये करना है, यानी कि सिर्फ़ यहाँ पर गौर इस बात पे करना है कि जैसे काना वाहिद है माज़ी में, तो आगे मुज़ारे जो भी इसके साथ आप मिलाएँगे, तो वो भी वाहिद ही होना चाहिए। तो कानू अगर जमा है, तो इसके साथ ये जमा का ही मिलेगा। यानी ये हम नहीं कह सकते कि काना या अमलूना, ये गलत हो जाएगा। इसमें मीनिंग वो वाला नहीं हासिल होगा जो हम लेना चाह रहे हैं। कुंता तामलु ये होना चाहिए। कुंतु आमलु, कुंतुम तामलूना, कुन्ना नामलु।
تو ماضی کے اندر جو بھی سیغے ہیں اگر غائب کے ہیں تو اس کے لیے غائب کا آئے گا، مخاطب ہے اس کے لیے مخاطب کا آئے گا، اور متکلم اس کے لیے متکلم کا آئے گا۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ بنے گا کان یعمل وہ کرتا تھا، کان یعمل وہ کرتا تھا، کانو یعملون وہ سب کرتے تھے، یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے، کنتا تعملو، کنتا تعملو آپ کیا کرتے تھے، کنتو آملو ماضی کے اشارہ نیچے ہوگا اور مضارع کا اشارہ اوپر ہوگا، کنتو آملو میں کرتا تھا، کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے، کننا کننا نعملو کننا نعملو ہم سب کرتے تھے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری۔ ٹھیک ہے جی، تو ماضی استمراری سمجھ آ گیا سب کو؟ کانا یعملو یعنی کوئی بھی کانا کا ماضی لیں گے، کانا کا صرف ماضی یوز ہوگا، اور کسی بھی فعل کا جو اب تک ہم نے پڑھ لی ان سب کا اگر آپ مضارع لے لیں تو آپ مضارع ماضی اور مضارع کو کانا کا ماضی ہوگا، اور کسی بھی فعل کا مضارع لے لیں تو اس کو ساتھ آپ اٹیچ کریں گے، ملائیں گے تو یہ معنی بن جائے گا ماضی استمراری کا، یہ معنی مضارع کا معنی ختم ہو جائے گا اور یہ معنی چلا جائے گا ماضی میں، اور ماضی کے اندر بھی کنٹینیوس میں چلا جائے گا کہ وہ ماضی کے اندر یہ کام ہوا کرتا تھا، یہ کام وہ یہ کام کیا کرتا تھا، تو اس طرح کا اس کا میننگ بن جائے گا۔ آئیے عربی بول چال میں اس کو سیکھتے ہیں۔ کانا یعملو، حل کانا یعملو، حل کانا یعملو کیا وہ کرتا تھا، کیا وہ کرتا تھا، تو نام کے ساتھ اس کا آنسر دیں گے نام کانا یعملو، نام کانا یعملو جی ہاں وہ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کرتا جو میننگ ہے وہ بیسیکلی مضارع کا لگ رہا ہے، لیکن آگے جب تھا ہم ملاتے ہیں ساتھ تو یہ بن جاتا ہے وہ کرتا تھا، یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا، تو یہ کنٹینیوس کا میننگ آ جاتا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے جی، جی دلدار صاحب آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ کانو، حل کانو یعملون، کانو جمع ہے اور یعملون پھر جمع کا آئے گا، حل کانو یعملون کیا وہ سب عمل کرتے تھے، وہ سب عمل کرتے تھے کا ترجمہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کرتے تھے، تو جمع کے ساتھ جمع کا ہی جواب آئے گا، نام کانو یعملون، نام کانو یعملون جی ہاں وہ سب سر کرتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کر رہے تھے کہہ سکتے کہ نہیں، یا کرتے تھے کہیں گے؟ کر رہے تھے بھی کہہ سکتے ہیں نا، میں نے یہ کہا تھا وہ کیا کرتے تھے، تو یہ اس میں بھی کنٹینیوز ہے، وہ کرتے تھے بھی کنٹینیوز جی، ہے، اور آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کرتے تھے، آپ نے کوئی لفظ بولا کر رہے تھے، کر رہے کر تھے، رہے تھے۔ کر رہے تھے، تو کر رہے تھے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیا کرتے تھے یہ بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا کیونکہ اس کے تھا جو ایکویولنٹ لفظ ہم انگلش کے لحاظ سے بولتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، تو اس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کہہ سکتے ہیں پھر؟ آئی تھنک ایسا ہی ہے، پاسٹ پرفیکٹ جس میں کے اندر ہوتا ہے کہ میننگ مضارع اور ماضی کا میننگ کو ملا کر تو یہ ترجمہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا، یعنی اپنا پاسٹ کے اندر یہ کنٹینیوسلی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس کا بیسک ترجمہ ٹھیک۔ ہے۔ اس کے بعد ہے حل کنتا تعملو، حل کنتا تعملو کیا آپ کرتے تھے، آپ کرتے تھے، تو جمع کے لیے اس کا کیا جواب آئے گا؟ تا کا جواب تو سے آئے گا، نام کنتو، نام کنتو، کنتو ماضی کا اشارہ نیچے کریں گے اور مضارع کے اوپر آ جائے گا، نام کنتو آملو، کنتو آملو جی ہاں میں کرتا تھا، حل کنتم تعملون، حل کنتم تعملون کیا آپ کرتے تھے، نام کننا نعملو، کننا نعملو اس میں جمع کے ساتھ اس کا تم کے ساتھ جو سوال کیا گیا اس کا جواب آئے گا کننا کے ساتھ، کنتم کا جواب کننا اور تعملون سے نعملو اس کا جواب آ جائے گا۔ تو ہم نے یہاں ماضی اور مضارع دونوں کو ملا کر پڑھا ہے، جہاں پر ہم نے ایک کنسپٹ سیکھا، اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری اور پاسٹ کنٹینیوس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
الحمدللہ آگے کئی آیات میں اس طرح کے میننگ آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پر آپ پہچان سکیں گے کہ ابھی جیسے ہم نے کانا کے ساتھ یہ پڑھ لیا ہے، تو کئی آیات میں آگے اس طرح کے الفاظ ہمیں ملیں گے جہاں پہ ہم اشارہ کریں گے کہ یہ جو ہم نے پاس کنٹینیوس پڑھا تھا اسی کی طرح سے یہ فعل آ رہا ہے، کیونکہ یعمل و تعمل یہ جو فعل ہم نے پڑھا، ہم نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی فعل آپ کا مضارع لے لیں، اس کے ساتھ ملا کر آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کانا کا مضارع کیا آئے گا۔ کانا کا مضارع فاتحہ باب سے تو نہیں آ سکتا، کانا یکانو ہوگا اگر پڑھا جائے تو، نصر سے آئے تو کانا یکون ہوگا، ضربہ سے کانا یقین بنے گا، اور سامعہ سے نہیں آ سکتا کیونکہ سامعہ کا ماضی ہی میچ نہیں کرتا۔ تو اب عرب جو کہتے ہیں اہل زبان، وہ کہتے ہیں کہ یہ کانا یکون ہوگا، یعنی کہ یہ باب نصر سے وہ اس کو پڑھتے ہیں، کانا یکون۔ اب یہاں پر اس کا جب ہم مضارع سیکھیں گے تو مضارع ہمیں اور اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ مضارع میں ہمیں کس طرح سے اس کا مادہ ڈھونڈنا ہے۔ جی سسٹر عائشہ آصف سیف، آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا، جو آپ نے اس سے پہلے سوالات بتائے ہیں، ان کا اگر نفی میں جواب دینا ہوگا تو ماں لگائیں گے یا لا لگائیں گے؟ ماں زیادہ بیسٹ ہے یہاں پر، اچھا کیونکہ شروع ٹھیک کا ہے۔ جو لفظ ہے وہ ماضی ہے۔ تو یکون اس کا آ جاتا ہے مضارع، مضارع کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ کانا کا مضارع ہے یکون، یکون وہ ہوتا ہے، یکون وہ ہوتا ہے، کانا وہ تھا، اور یکون وہ ہوتا ہے، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، یکونون وہ سب ہوتے ہیں، تکون آپ ہوتے ہیں، اکون میں ہوتا ہوں، تکونون آپ سب ہوتے ہیں، نکون ہم سب ہوتے ہیں۔ کانا کا فعل عام طور پر کسی اور جملے میں جب ہم اس کو یوز کریں گے تب اس کا معنی اور زیادہ اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے، اکیلے میں اس کا معنی اتنے اچھا طرح سمجھ نہیں آتا ہے۔ جب ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں یا کسی اور فعل کے ساتھ ملا کر کرتے ہیں تو اس کا معنی زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے۔ یکون مضارع کرتے ہیں، یکون یکونون، تکون اکون تکونون نکون۔ یہاں پر دیکھیں کاف واو نون اس کا مادہ ہے، کیونکہ مضارع میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، مضارع کے اندر جب پہلا سیگا اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو یا ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے، تو باقی کیا رہتا ہے کاف واو اور نون، یعنی کاف اور نون کے درمیان واو آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی کے اندر کاف اور نون کے درمیان الف آ گیا تھا، وہ الف اصل میں یہ واو تھا، الف اصل میں واو تھا، یعنی کہ وہ الف واو کی بدلی ہوئی حالت تھی، واو کی بدلی ہوئی حالت تھی، جو کہ کانا کو اب تھوڑا سا اگر سمجھنا چاہیں تو اس طرح آپ سمجھیں کانا کو کہ کانا اصل میں یہ تھا، ایسے تھا، کانا اصل میں کاوانا یکون۔ اب یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ہمارے سامنے اس کی ایگزامپل ہے، اگر ہم اس کو ملاتے ہیں تو کس سے ملے گا؟ کاوانا ناسارا سے بھی مل سکتا ہے، دورابا سے بھی مل سکتا ہے، فاتحہ سے بھی مل سکتا ہے، لیکن جب اس کا ہم مضارع پڑھتے ہیں یک وونو تو وہ صرف اور صرف اس سے ملتا ہے ین سورو سے، وہ نہ تو یفتاحو سے میچ کرتا ہے نہ یازریبو سے میچ کرتا ہے، اور سامع سے تو ہو ہی نہیں سکتا چونکہ اس کا ماضی ہی چینج ہے۔ اس لیے باقی تینوں کے اندر اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو تو ہم جب اس کا ماضی اور مضارع دونوں جان لیں گے کانا کے کہ کیا تھے، کاوانا یا کونو تھا، تو یہ ناصرہ یا نصرو کا ہی پیٹرن آئے گا۔ تو کانا یا کونو کس کا باب ہو گیا؟ یہ باب نون سے آ گیا، یعنی کہ باب ناصرہ سے ہو۔ ٹھیک، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم ناصرہ ابھی پڑھ رہا ہم نے کانا پڑھا ہم نے ابھی، ماضی اور مضارع اس کا سیکھا ہے، تو یہ کانا ہم نے کہا کہ کالا کی طرح ہے، تو جو کالا کے اندر بھی ہم نے سیم یہی باتیں کی تھی، تو کالا اور کانا سیم ہے، ان دونوں کا باب جو ہے وہ نون ہی آتا ہے۔ تو کالا پہلا فعل تھا جو ہم نے باب ناصرہ سے اس ساؤنڈ پر سیکھا تھا، تو اس کے بعد کالا کے بعد جو بھی ایسا فعل آئے گا جو کالا کے ساؤنڈ پر ہوگا تو کالا اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ کوڈ کہلائے گا۔ کالا کیا کہلائے گا؟ کوڈ۔ اب کالا کانا کے لیے کوڈ ہے، یعنی کہ یہ کالا پہلا ایسا فعل ہے جو ہم نے نصرہ باب سے اس ساؤنڈ پر سیکھا تھا۔
امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو کالا ہے اس کا باب نصر ہے اور اس کا کوڈ، یہ کالا کوڈ ہے آنے والے اور افعال کے ساتھ۔ ہم جب کچھ اور ہم افعال سیکھ لیں گے تو پھر ہم ان کی گروپنگ کریں گے۔ جب ہم گروپنگ کریں گے تو پھر اور زیادہ ہمارے لیے سارے کے سارے افعال یہ کھل جائیں گے کہ کس گروپ سے آ رہے ہیں، ان کا باب کیا ہے، ان کا کوڈ کیا ہے، ان کا ساؤنڈ کیا ہے، سارے کے سارے چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ابھی تک آپ نے اتنی ہی بات یاد رکھنی ہے کہ کانا یکونو کا جو کانا کا جو مادہ ہے کاف واو اور نون ہے، اور کانا یکونو آتا ہے اس کا ماضی اور مضارع۔ تو یکونو کو ریپیٹ کریں میرے ساتھ، یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو۔ ٹھیک ہے جی، تو ماضی کے بعد ہم نے مضارع بھی سیکھ لیا ہے۔ اب اگلا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کا فعل امر کیسے سیکھیں گے۔ الحمدللہ کہ اتنی بڑی اسماعیل ہے، ہم نے ماضی بھی سیکھا اور مضارع بھی ہم نے کہا نہ سیکھ لیا۔ اب امر کیسے بناتے ہیں؟ امر میں دو کام ہم نے کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ امر سب سے پہلا تو یہ ڈیسیجن ہمارا ہے کہ ہم امر بنائیں گے کس چیز سے۔ امر بنے گا فعل مضارع سے۔ کانا ماضی تھا، یکون مضارع ہے، تو امر بنے گا مضارع سے۔ مضارع میں بھی جو رول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ جو فعل امر ہے وہ انتا والے سیغے سے بنتا ہے، یہ رول یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اور مضارع کے کسی اور سیغے سے بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سیم ہی کی بات ہے۔ تو فعل مضارع کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو تکون ہے، انتا والا سیغہ ہے تکون، تو دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مضارع کی جو علامت ہے اس کو ہم نے گرانا ہے۔ مضارع کی علامت کو گرا دیں گے۔ تو کون سی علامت ہے مضارع کی یہاں پر؟ وہ ہے تا۔ تا کو ہم ہٹا دیا، پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے کہ آخر کو ساکن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر کو ساکن کرنا ہے ہم نے۔ تو آخر میں تھا نون ہے، آخر میں آ رہا ہے، آخری حرف کی حرکت جو نون ہے اس کی حرکت کیا ہے؟ پیش ہے، تو پیش کو ختم کر کے ساکن کریں گے۔ تو باقی کیا رہ جائے گا؟ باقی رہ جائے گا کون۔ کیا رہ گیا تھا؟ باقی رہ گیا تھا کون، یعنی کاف پر پیش ہے، واو بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہو گیا۔ تو دو ساکن جب جمع ہو جائیں گے تو عربی کے اندر یہ رول ہے کہ دو ساکن اکٹھے نہیں پڑے جاتے ہیں، تو ایک کو وہاں سے ہٹانا ہی ہوگا۔ تو ایک کو ہٹانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ جو آرڈر ہے وہ کمزور پر ہی چلتا ہے ہمیشہ، طاقتور پر آرڈر نہیں چلا کرتے ہیں، اس لیے کمزور جو تھا وہ واو تھا، اور واو کو گرا دیا تو باقی رہ گیا کن۔ کیا رہ گیا؟ کن۔ اب یہ بن گیا ہے فعل امر۔ اب ہم نے اس میں دو کام کیے تھے، مضارع کی علامت گرائی تھی اور آخر کو ساکن کیا تھا، اور اس میں کمزور حرف بھی گرایا، تو پیچھے رہ گیا کن کا معنی ہے کن، ہو جا۔ کن، کونو، کن کا معنی کیا ہے؟ تو ہو جا، کونو تم سب ہو جاؤ، لا تکن تو مت ہو جا، لا تکن تو مت ہو جا، لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ۔ یہ کانا یکونو سے فعل امر بھی سیکھا اور فعل مضارع بھی سیکھ لیا۔ کن ہو جا، کونو تم سب ہو جاؤ، لا تکن مت ہو جا، لا تکون مت ہو جاؤ۔ عربی بول چال میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں فعل امر کو۔ فعل امر ہے کن تو ہو جا، فعل امر کیا ہے؟ کن تو ہو جا۔ فعل امر اور فعل نہیں سے جب بھی کوشچن کیا جائے گا تو اس کا آنسر ہم دیں گے کس سے؟ فعل مضارع سے۔ کیونکہ امر اور نہیں جب ہوتا ہے تو وہ سامنے والے سے کو آرڈر کیا جاتا ہے، اپنے سامنے جو موجود ہے اس کو آرڈر، کسی غائب کو آرڈر نہیں دیا جاتا، آرڈر سامنے والے کو دیا جاتا ہے۔ کن تو ہو جا، تو وہ اپنے بارے میں کیا کہے گا؟ اکونو میں ہو جاؤں گا، اکونو ہو جاؤں گا، کونو تم سب ہو جاؤ، نکونو ہم سب ہو جائیں گے۔ عربی بول چال میں لا تکن، اب نہیں کیسے سوال ہے، اس کا جواب بھی مضارع سے ہی آئے گا، تو کیسے ہم دیں گے؟ لا تکن، لا تکن تو مت ہو جا، تو جواب دے گا لا اکونو، لا نفی ہے اور اکونو میں نہیں ہو جاؤں گا، لا تکونو تم سب مت ہو جاؤ، لا نکونو ہم سب نہیں ہو جائیں گے۔ تو مضارع کے ساتھ آنسر دے دیا، لا تھا نفی میں اور نفی کے ساتھ اس کا جواب دے دیا، لا لگا دی یہاں پر۔ الحمدللہ ماضی، مضارع اور فعل امر ہم سیکھ چکے ہیں، تین طرح کے افعال ہم نے سیکھے۔ اب ہم
اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ قائنن، فاعلن تھا کرنے والا، ناصرن، ضاربن، سامعن، فاتحن، سارے یہ سیم ساؤنڈ ہے. تو اس سے پیچھے ہم نے جو فعل سیکھا تھا قالا، قالا تھا، قائلن کیا تھا؟ قائلن تھا. تو اب اس کا بھی آ گیا ہے، وہاں پہ تھا قائلن کہنے والا، یہ حمزہ ہے، اور اس کے بعد ہے قائنن، یہاں پر کیا آ گیا؟ قائنن. تو اسی ساؤنڈ پر ہی اس کا بھی اسم فاعل بنے گا. ہونے والا آگے ڈیش لگا دیے، اس کے لیے اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا، اور کون اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ یہ ہمارا ٹیبل تھا. ابھی اس کا ہم سیکھیں گے مونس. مونس ابھی سیکھنا ہے. کانا ہم نے فعل سیکھا تھا مذکر، کانا یہ مذکر کا فعل تھا. تو اب اس سے مونس کا بنانا ہے. ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے اس کے اندر کہ آخر میں صرف تا ساکن لگا دینا ہے. کانا سے بن گیا کانت، اور یکونو سے تکونو. آئیے اس کو پورا ٹیبل سیکھتے ہیں. کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا. ٹھیک ہے جی، یہ ماضی ہو گیا. اب مضارع کیا ہے؟ یکونو، یکونون، تکونو، اکونو، تکونون، نکونو. فعل امر ہے کن، کونو، لا تکن، لا تکونو. کائنن ڈیش کون. فعل مذکر کے ساتھ مونس پڑھیں گے. ہوا کانا، ہیا کانت، ہوا یکونو، ہیا تکونو. تو یہ ہمارا پورا ٹیبل الحمدللہ مکمل ہوا. اب اس کے ساتھ اس کی چھٹابیں سیکھتے ہیں. کانا یکونو کن کائنن ڈیش کون. کانا یکونو کن کائنن ڈیش کون. چھٹابیں یاد ہوں گے تو انشاءاللہ پورا ٹیبل ہم بنا سکیں گے. یہ جو ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہیں کانا، یکون، کن، یہ افعال کی چابیاں ہیں، جس میں ایک فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر ہے. اور جو بلو کلر میں ہے یہ اسماء کی چابیاں ہیں، کائن، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. آئیے ورک بک میں ایک کوشچن ہے کچھ ہمارے لیے جو ہم نے کانا کا ٹیبل سیکھا ہے ابھی. تو پہلا سوال ہے، عربی بنائیے. تم سب جانتے تھے، تم سب جانتے تھے. تو تم سب کے لیے کانا کے اندر آتا ہے کون تم. کون تم. اب جاننے کے لیے کون سا فعل پڑھا تھا ہم نے؟ علیمہ، وہ جانتا ہے. علیمہ اس نے جانا. علیمہ اس کا مضارع ہے علیمہ یعلم. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. اور تعلم آپ جانتے ہو. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہو. تو آپ سب جانتے ہو کے لیے تعلمون آتا ہے. تو کن تم، اب یہ ماضی استمراری ہی بنے گا. کن تم، یہ ہے جاننے کے لیے تعلمون آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے آ جائے گا لام، میم یہاں پر نہیں ہے. تعلمون، کن تم تعلمون، تم سب جانتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا ہے اردو میں ترجمہ کریں ان کن تم تعلمون. یہ بھی یہاں پر بھی آ گیا. یہ سیم، اس کا آنسر یہ والا ہو جائے گا. ان الگ سے ہے تو کن تم تعلمون، یہ سیم آنسر آ گیا. تو دوسرے ترجمہ کرنا ان کن تم تعلمون، اگر، ان کا معنی اگر، اگر تم سب جانتے تھے، اگر تم سب جانتے تھے. اور اس کے بعد عربی میں جواب دینا ہاں میں. حل کنتا، حل کنتا تعمل صالحا. اس کا ترجمہ یہ ہے کیا آپ نیک عمل کرتے تھے. کیا آپ نیک عمل کرتے. صالحا نیک ہے، کیا آپ نیک کام کرتے تھے. تو جواب کیا ہوگا؟ نام کنتو اعمل، کنتو اعمل صالحا. تو یہاں پر حل کی جگہ پر نام آئے گا. نام کنتا کی جگہ کنتو آ جائے گا پیش، اور تعمل کی جگہ عمل آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، عمل. تو یہ ہو گئے سوالات کے جوابات ہو گئے. اب ہم نے ایک ٹیبل سیکھنا تھا کانا کی طرح. ذائقہ کا ٹیبل ہے. ذائقہ اس نے چکھا، یہ ذائقہ سے ہے چکھنا. تو اس سے بھی ہم کانا کی طرح پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں.
माजी बनाइएगा, मुजारे, फेल अमर, फेल नहीं सारा उसी साउंड पर बनाना है। खाना का टेबल सामने रखें, किताब पर जो लिखा गया है और उससे देखकर वर्कबुक में पूरा का पूरा टेबल उसी साउंड पर बनाएं। पहले अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो पहले आप उस टेबल को अपने पास नोट्स पर बना लें, जब कन्फर्म हो जाए फिर आप अपनी वर्कबुक पर उसको लिख लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा बी। ये दूसरे सफ़े का दूसरा इशारा है और आज के इस सबक में हम ये चीज़ें सीखेंगे कि पहले 5 सफ़ात जो हमने किसी 2 में पढ़ने हैं उसमें अब हम दूसरे सफ़े पर आ चुके हैं और दूसरे सफ़े के इशारात का एक दफ़ा हम यादा करेंगे। पहला सफ़ा क्या पढ़ा था? अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। तो ये 4 इशारात पहले सफ़े के थे, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। दूसरा सफ़ा जब हमने शुरू किया तो उसके इशारात हैं काफ़िरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। आइए तारुफ लेते हैं आज के सबक का। इसमें दूसरा इशारा है। इससे पहले इशारे में हमने देखा कि उन लोगों का तज़किरा था, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल काफिर हैं, जो इनकार करने वाले हैं, जो पक्के काफिर हैं, उनको हिदायत नहीं मिलेगी। जो हिदायत के बिल्कुल अहल नहीं हैं, उनका तज़किरा था। तो आज की इस जो आयत है, इसके अंदर ये तज़किरा होगा मुनाफिकीन का, उनके लिए भी हिदायत नहीं है। तो आइए सीखते हैं आज के असबाब क्या होंगे। तो 3 आयत हम पढ़ेंगे आज के सबक में और आज के सबक में तज़किरा होगा तीसरे ग्रोह का। पहला ग्रोह था मुत्तकीन, दूसरा ग्रोह था काफिरीन और तीसरा ग्रोह है मुनाफिकीन। तो ये मुनाफिकीन का तज़किरा यहाँ से शुरू होगा, जो कि तीसरा ग्रोह है। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि मुनाफिकीन कैसे होते हैं, उनका क्या अमल होता है, उनके अंदर क्या-क्या सिफ़ात पाई जाती हैं, इनको मुनाफिकीन कहते हैं। तो आज जो आयत हम शुरू कर रहे हैं और आगे जो चंद और असबाक में इस तरह की आयत आएँगी, उसमें भी हम कंपेयर कर सकेंगे कि क्या ये वाली जो आदात हैं, ये वाली जो ख़सलतें हैं, क्या इनमें से कोई ऐसा तो नहीं कि हम में भी ऐसी पाई जाती हो, तो हम भी मुनाफिकीन ना कहला रहे हों। तो कोशिश हमने इन आयत को पढ़ने के बाद ये करनी है कि अगर तो ये सिफ़ात, ये ख़सलतें हमारे अंदर हैं, तो हमें इसको दूर करने की ज़रूरत है और अगर नहीं है, तो इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मुनाफिकीन का जो बर्ताव है मोमिनों की तरह ही होता है, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को धोखा देते हैं। हकीकत में दूसरों को धोखा देते हैं। मोमिनों की तरह कैसे होता है कि वो मोमिनों की तरह ये ईमान का दावा भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, इबादत भी कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए कि मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज़ होता है। मुनाफिकीन के दिलों में मर्ज़ है। अब मर्ज़ जो है वो दुनिया में सज़ा उनकी ये है कि मर्ज़ में ज़्यादती होती रहती है, इज़ाफ़ा होता रहता है और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इससे पिछले सबक में हमने काफ़िरों के बारे में जब बात पढ़ी थी, उसमें भी दुनिया की सज़ा भी थी और आखिरत की सज़ा भी थी। दुनिया की सज़ा उनके लिए ये पड़ा था कि उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी गई है और उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया गया है और आखिरत में सज़ा उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम था, बड़ा अज़ाब, और यहाँ पर है दर्दनाक अज़ाब। ये इस एतबार से ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है और इंशाल्लाह जब हम आयत पढ़ लेंगे तो फिर ये वाले असबाक हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। आइए सीखते हैं आज की जो आयत हैं, उसमें से पहली आयत उसको पहले तिलावत करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसका तर्जुमा और मुख्तसर सी शरह देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم ومن الناس ومن الناس من يقول لوگوں میں سے بعض اور من الناس لوگوں میں سے
من وہ لوگ یقولو جو کہتے ہیں، من وہ شخص یقولو جو کہتا ہے یا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے۔ یہ کالا یقولو تو ہم پڑھ چکے ہیں، کالا یقولو فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور آمنا آمنا سے مراد ہے ہم ایمان لیا ہے۔ یہ آمنا اتنا یاد رکھیں کہ یہ نصرنا کی طرح ہے، فعلنا، نصرنا، ضربنا، سمعنا، اسی طرح سے ہے۔ یہ ماضی میں جمع متکلم کا صیغہ ہے، لیکن یہ والا جو باب ہے یہ کس باب سے آتا ہے، یہ کس پیٹرن پہ آ رہا ہے، یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا، یہ انشاءاللہ ہم نے نیکسٹ کورس میں جا کر پڑھا۔ تو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر، و اور بالیوم الآخر، بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن پر۔ یہاں پر باللہ میں بھی با ہے اور بالیوم الآخر میں بھی با ہے، یہاں پر دونوں جگہ پر با کا ترجمہ پر ہو رہا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو با کا ترجمہ ساتھ ہم نے پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی ہم نے پڑھا۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پر ہو رہا ہے، پر کے لیے تو اردو عربی کے اندر علا کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ ہم نے بات کسی ون میں سیکھی تھی، جس یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی تھی، آمنت باللہ، آمنت باللہ، تو اس کا ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں آئی بلیو ان اللہ، تو ہر زبان میں یہ جو حروف ہوتے ہیں، ان کے یہ جو کنیکشن کے لیے حروف آتے ہیں، ان کے معنی ہر زبان میں اپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، وما ہم و اور ما نہیں، ہم وہ سب بمؤمنین ایمان لانے والے، وہ سب نہیں ہے ایمان لانے والے، وہ سب ایمان لانے والے نہیں ہیں، مومنین نہیں ہیں۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ اب اس کی شرح میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تذکرہ شروع ہوتا ہے تیسرے قسم کے گروہ کا، جو کہ منافقین ہے، اور یہ بہت خطرناک بھی ہیں، کیونکہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اب ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ ان کے جو اعمال ان کے ہاتھوں سے، ان کے جسم سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں، اور ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو خصلتیں ان میں پائی جاتی ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ ان کی یہ سارے کے سارے حرکتیں ایمان والوں کی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زبان سے بے شک وہ ایمان کا دعویٰ کرتے رہیں، لیکن ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ آگے آنے والی کئی آیات میں ہم اس چیز کا مشاہدہ کریں گے، جب ان کو کہا جائے گا کہ تم کیسے ایمان لاتے ہو، تو وہ اس سے انکار کر دیں گے واضح طور پر۔ تو وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کریں اور ہم مومن کہلائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ سب سے پہلا سوال یہی یہاں پر آتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر ان کا ظہور ہوا، کہاں پر یہ بات بازی ہو، اور یہ کیسے پیدا ہوئی، یہ جو منافقین تھے؟ تو اس کا پس منظر اس طرح کا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو مدینہ طیبہ کے اندر مسلمان جو موجود تھے، اور لوگوں نے، تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا رجحان بڑھتا چلا گیا، اور مسلمانوں کی طاقت مدینہ میں بڑھتی چلی گئی۔ تو اس سے یہ جو منافقین تھے، جو کہ پہلے سے وہاں پہ سردار بنے بیٹھے تھے، اور لوگ ان کی بات مانتے تھے، ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، تو ان نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کا دھیان بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، ان کی طاقت بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے یہ اپنا ایک پروگرام بنایا، اپنا پلان یہ کیا کہ ہم اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر بھی ہم مارے جائیں گے اور ہمیں برا بھلا کہا جائے گا، اور اگر ہم لاتے ہیں تو پھر ہمارے جو مقاصد ہیں ان سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو انہوں نے درمیانہ راستہ اختیار کیا کہ ہم بظاہر ایمان قبول کر لیتے ہیں، تاکہ ہم ان کی جو سرزنش ہے، ان کے جو لوگوں کا رویہ ہے، اس سے ہم بچ سکیں، اور اپنے پلان کو بھی ہم چھپے چھپے ہم کرتے رہیں گے اپنے پلان کو۔ جب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے ان کی طاقت کو بڑھنے نہیں دینا، ان کی طاقت کو کم کرنا ہے، تو وہ بھی اندر سے ہم پلان اپنا کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے دوغلا پن شروع کیا، دو روخا پن شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ
مدینہ کے اندر یہ جو منافقین تھے ان کا یہاں پر ظہور ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ پہلی آیت تھی، آج کے سبق کی دوسری آیت اس میں ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیکھتے ہیں۔ یہ یخادعون جو ہے یہ فعل ہے، اتنا ہم یہاں پر یاد رکھیں گے، اس کا ابھی ہم نے باب پڑھا تو نہیں ہے، یہ ایسے ہی جیسے کہ یہاں پہ ہم یفعل سے یفعلون جمع کا صیغہ ہے، تو وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، واو اور الذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، اور ما یخدعون وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں ایک چیز تو سب سے اہم یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یخادعون، یہاں پر روٹ لیٹر آپ سمجھ لیں کہ خا، دال اور عین یہ روٹ لیٹر ہیں، لیکن یہ جو پہلا فعل ہے یخادعون یہ اسی مادہ سے، اسی روٹ لیٹر سے ایک ایسے باب سے آتا ہے جو کہ باب ہم نے ابھی نہیں پڑھا، وہ ہم نے نیکسٹ کورس میں پڑھنا ہے۔ ایک وما یخدعون، یہ جو یخدعون ہے، یہ جو وما یخدعون میں ہے، اس کا مادہ بھی خا، دال اور عین ہی ہے، لیکن یہ والا باب ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ ہے خادع یخدع، یخدع، خادع یخدع، یہ باب آئے گا فا، یعنی کہ فاتح، ٹھیک ہے۔ یخدعون ایک چیز یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، یخادعون بھی مادہ خاد ال عین ہے اور یخدعون کا مادہ بھی خاد ال عین ہے، لیکن دونوں کے ابواب مختلف ہیں، دونوں کے جو پیٹرن ہیں وہ مختلف ہیں، کہ جو یخدعون ہے یہ فاتح باب سے آتا ہے، خدا یخدع، یخدعون جمع کا صیغہ ہے، اور یہ جو یخادعون ہے اس کا باب کسی 2 میں نہیں ہم پڑھیں گے، ہم اگلے کورس میں ہم پڑھیں گے، کسی 3 میں آئے گا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم نے ماضی کے اندر منفی بنانا ہو تو ہم ما کا استعمال کرتے ہیں، فعلا اس نے کیا، ما فعلا اس نے نہیں کیا، یفعل وہ کرتا ہے، لا یفعل وہ نہیں کرتا ہے، تو مضارع کے لیے ہم لا کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہا تھا وہاں پر کہ یہ عام طور پر ایسے ہے، عام طور پر ماضی میں منفی کرنے کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مضارع میں منفی کرنے کے لیے لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ما ماضی کے لیے اور لا ہوتا ہے مضارع کے لیے، یہ عام طور پر، لیکن کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یخدعون مضارع ہے اور اس کو منفی کیا گیا ہے ما کے ذریعے سے۔ یہ 2 باتیں آپ نے اس آیت کے اندر یاد رکھنی۔ وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یشعرون یہ بھی شعارہ یشعر نصر ینصر کا باب ہے، اور یہاں پر بھی منفی کرنے کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی مضارع میں جمع کا صیغہ آ گیا۔ آئیے اس کی اشارہ دیکھتے ہیں، اس آیت کے اندر کیا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقوں کی یہاں سے پہلی خصلت شروع ہوتی ہے کہ منافقین کون ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب ہم نے پہلے گروپ کے بارے میں پڑھا تھا ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، آگے کہا تھا الذین یؤمنون بالغیب، وہاں سے الذین سے شروع ہو گئی تھی متقین کی صفات، کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ساری متقین کی صفات آئی۔ یہاں پر جب منافقین کا تذکرہ ہوا ہے، منافقین کی ڈیفینیشن بتا دی گئی کہ منافق کسے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر آخرت پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔
آگے ان کی خصلت میں پہلی بتائی یخادعون اللہ والذین آمنوا، کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کے ماننے والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے اس عمل سے کہ بظاہر ہم نے اسلام قبول کر لیا لیکن حقیقت میں اسلام قبول نہیں کیا۔ آگے ان کے اس رویے پر اللہ یہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ دھوکہ جو دے رہے ہیں اپنے زعم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، وہ اللہ اور اس کے ماننے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ دھوکہ دیا وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ ان کو اس کا شعور کب ہوگا؟ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے، جب ان کی یہ دھوکے والی آنکھ جب بند ہوگی، پھر پتہ چلے گا تو ہم تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے اور اپنے ہی ہم آخرت کو خراب کیے جا رہے تھے، تو ان کو اس وقت پتہ چل جائے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ الحمدللہ اس سبق کی دوسری آیت ہم نے مکمل کی۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے آج کے سبق میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فی میں قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہا جاتا ہے، ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے، مرض میں نہیں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم پس بڑھا دیا، زیادہ میں نے بڑھانا، ہم آگے جا کے اس کا فعل پڑھ لیں گے اسی کورس میں، پس زیادہ بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کو اللہ نے بڑھا دیا، مرضن مرض میں یعنی بیماری میں اللہ نے ان کو بڑھا دیا۔ اب یہ یاد رکھیں فزادہم یہ تین ٹکڑے ہیں، فا الگ ٹکڑا ہے، اس کا معنی ہے پس زیادہ اس نے بڑھا دیا، ہم ان سب کو، اللہ نے ان کو بڑھا دیا مرضن مرض میں، ولہم اور ان کے لیے، ولہم تین ٹکڑے ہوں گے، واو الگ ہے، لام اور ہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم علیم کے لیے دردناک، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایک علیم حمزہ کے ساتھ آتا ہے، ایک علیم آتا ہے عین کے ساتھ، تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر علیم عین کے ساتھ جو ہوگا اس کا ترجمہ ہے خوب جاننے والا، ٹھیک ہے، یہ عالمہ جانا اسی سے آتا ہے، علیم خوب جاننے والا، اور ایک ہے علیم حمزہ کے ساتھ آئے گا، تو ہم جب عذاب کا لفظ بولیں گے وہاں عذاب کے ساتھ حمزہ والا آئے گا علیم، اور جب ہم اللہ کی طرف اللہ کی صفات میں بات کر رہے ہوں گے تو وہاں پر علیم آئے گا خوب جاننے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا عذاب علیم دردناک عذاب۔ بیما، بی ما دو ٹکڑے ہیں، بی اور ما، کیونکہ اس وجہ سے ان کا دردناک عذاب کیوں ہوگا، اس کی وجہ آگے بتائی گئی ہے، بیما کانو یکذبون، کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو کانو یکذبون کیا چیز ہے یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں؟ کانو یکذبون ماضی استمراری بن جائے گا، ماضی استمراری ہے، ماضی استمراری، ٹھیک ہے جی، یہ ماضی استمراری ہے، آپ کسی بھی فعل کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں، جیسے یہاں پر ہم نے، یہاں پر ہے یکذبون آیت کے ساتھ آیا ہوا، کانو جمع کا صیغہ ہے، کانو کانا کا جمع ہے کانو، اور اس کے ساتھ آگے یکذبون وہ جٹلاتے تھے، کاذبہ یکذبو، یکذبو یکذبونا، تو یہ آ گیا ماضی بن گیا استمراری، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے کام کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ جی دلاور صاحب آپ کا کوشچن ہے کوئی، دلدار صاحب؟ سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے من یقولو آمنا، تو یقولو واحد کا صیغہ ہے اور آمنا جمع کا صیغہ ہے، تو اس کی وہ خاص وجہ یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے یقولون آمنا؟ جی اس کی وجہ ہم پڑھ لیں گے، اس کی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ وما یشعرون،
جبکہ آپ نے فرمایا تھا کہ ما آتا ہے ماضی کے لیے اور لا آتا ہے مضارع کے لیے. میں نے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا تھا عام طور پر ایسے ہوتا ہے، عام طور پر ماضی عام میں طور کچھ بھی پر کرنے کے لیے ٹھیک ہے، ما یعنی کا استعمال ہوتا ہے اس میں اور مضارع میں لا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس بھی آتا ہے. اس کے برعکس کی جیسے یہاں پر ہم نے پچھلی آیت میں 2 مثالیں پڑھی ہیں. کون سی پڑھی؟ وما یخدعون، یہاں پر بھی ہے مضارع کے ساتھ ما آیا ہوا ہے، اور ما یشعرون یہاں پر بھی ما آیا ہوا ہے. اور نیکسٹ ایک کورس کسی فورم میں جا کر اس کی مزید وجوہات بھی سامنے آ جائیں گی کہ وہاں پر بھی مضارع کے ساتھ ما آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. شکریہ. تو آیت کے اس کی شرح میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو آیت فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے ان کے دلوں میں. تو بیماری سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات ہے بیماری سے ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری 2 طرح کی ہے یہاں پر جو ذکر کی گئی ہے، ایک شک کی بیماری ہے اور ایک خواہشات کی بیماری. شک کی بیماری کیا ہے کہ ان کو قرآن پاک کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شک ہے، کیونکہ وہ قرآن میں غور نہیں کرتے. جب وہ قرآن میں غور نہیں کرتے تو ان کو اس میں شک ہی رہے گا کہ یہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہیں کر کے لے آئے ہیں، اس لیے اس حوالے سے ان کو شک ہے. اور آخرت پر غور و فکر ہی نہیں کرتے، اس لیے بھی ان کو شک ہے. تو یہ شک کی بیماری کے اندر ان کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ دنیا کی جو ان پر سزا ہے، اور دوسری سزا کیا ہے؟ خواہشات کی بیماری، یعنی حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا اور دین کو اپنے خواہشات کے مطابق عمل کرنا دین پر. یعنی دین کے اندر جو چیز اپنی خواہش کے مطابق لگ رہی ہو اس پر عمل کر لینا، جو اپنی خواہش کے مطابق نہ لگ رہی ہو اس پر عمل نہ کرنا. یہ بھی اپنی خواہش کے مطابق کام کرنے والی بات ہے. تو ہم نے اس آیت کے بعد ہم نے اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم بھی قرآن و سنت کے اندر آئے گی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں، یا قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی اس میں ہم بھی شک کرتے ہیں، یا کیا ہمارے اندر بھی خواہشات کی بیماری ہے کہ ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہی ہم ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش کے مطابق ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. اس سے قطع نظر کہ یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو ہم اس کو اپنے معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد جب ہم خوشی کے مواقع پر جو کام کرتے ہیں یا ہم غمی کے موقع پر جو بھی کام کرتے ہیں، کیا وہ قرآن و سنت سے وہ ثابت ہیں؟ کیا وہ دین کا حصہ ہیں، یا ہم نے اپنی خواہش کے مطابق ہی اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا ہے؟ اس پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فزادہم اللہ مرض، اللہ ان کی اس مرض کو بڑھا دے گا، اور آخر میں سزا جو ہے ان کے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، ان کے وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو ہمیشہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اور اللہ کا عذاب جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، اللہ کا عذاب تو عذاب ہی ہے، اور عذاب تو سخت ہی ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ علیم کا لفظ بھی آ گیا کہ دردناک عذاب ہے، تو اس تصور کریں کہ وہ کتنا زیادہ دردناک عذاب ہوگا. اور اس لیے قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے منافقین کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس سب سے محفوظ فرمائے. آمین. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں تینوں آیات کا. پہلی آیت ہی، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخر کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. دوسری آیت ہی، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے. تیسری آیت آج کے سبق میں، تو ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولا کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اسباق کو ہم دیکھ چکے ہیں. اسباق کے اندر وہی چیز ہے کہ منافقین کا برتاؤ کیسا تھا. پہلی آیت میں ہم نے یہی پڑھا کہ ان کا برتاؤ مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مومن ہوتے ہی نہیں ہیں. اور دوسری آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان کی جو سزا ہے دنیا میں وہ کیا، ان کے مرض کی زیادتی ہے، اور آخر کی سزا ان کی دردناک عذاب ہے. اب ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تصور احساس سے. جب ہم یہ آیات کو پڑھیں گے دعا کرنے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. جب ہم اللہ آپ نے ہمیں دین عطا کر دیا ہے، ہمیں مسلمان پیدا کر دیا ہے، اور ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو چکے ہیں، اور ایمان کی دولت ہمیں دی ہے. اب اس ایمان پر ہمیں ثابت قدم عطا فرما، ہمیں اس میں استقامت عطا فرما، دین پر
استقامت عطا فرما۔ ابھی ہم آج کل جو قرآن سیکھ رہے ہیں، اور یہ یقیناً یہ بڑا اچھا عمل ہے، چونکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہم ایک بہترین کام کر رہے ہیں اس حدیث کی روح سے، تو ہمیں اس پر بھی اللہ سے استقامت مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اس بارے میں مدد فرما کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے وساوس میں آ کر یا نفس کے وساوس کے اندر آ کر ہم اس کام کو چھوڑ نہ بیٹھیں۔ تو آئندہ زندگی کا بیان کرنا ہے کہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی کریں، ہم بہت سی جو بھی کتابیں دین کی ہمیں میسر ہوتی ہیں ان کو ہم پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جو ان کی تشریحات لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ ہم کریں، جو ہماری دسترس میں ہیں ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلے الیوم، یوم کہتے ہیں دن کو، ایام اس کی جمع آتی ہے، اور اس کے بعد انفس ہے، انفس جمع استعمال ہوا، اس کی جمع نفس آتی ہے۔ انفس جمع ہے اور واحد آتی ہے نفس، نفس کی جمع انفس بھی ہے کسی جگہ پر، جیسے انفس یہاں استعمال ہوا، اور کسی جگہ پر نفس کی جمع نفوس بھی آتی ہے، نفوس یہ بھی نفوس نفس کی جمع آتی ہے، یہ بھی دونوں جمع آتی ہیں، انفس و نفوس۔ اس کے بعد مرضن، مرض بیماری کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے امراض۔ لکھا ہوتا ہے نا شعبہ امراض قلب، شعبہ امراض قلب اردو کا لفظ ہے، لکھا ہوتا ہے بہت سے ہاسپٹل میں کہ یہ امراض قلب کا شعبہ ہے۔ تو آئیے افعال دیکھتے ہیں۔ افعال میں سب سے یخدعون، خدع یخدع، جو کہ 3 حرفی افعال میں صحت مند ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ یخدعون، خدع یخدع، یہ فاتحہ کا پیٹرن ہے۔ فاتحہ کے بعد پر آتا ہے خا، دال اور عین مادہ، خدع یخدع، اخدع، خادع، مخدوع اور خداع۔ ٹھیک ہے جی، خدع یخدع، اخدع، خادع، مخدوع اور خداع۔ فاتحہ کا باب ہے اور صحت مند حرف والا فعل ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا فعل کون سا ہے آج کے سبق میں؟ شعر یشعر، شعر یشعر، اشعر، شاعر، مشعور اور شعور، یہ شعور سے آتا ہے، شین عین را مادہ اس کا، ناصرہ باب ہے، شعر یشعر۔ اس کے بعد کاذب یکذب، کاذب یکذب، یہ ضرب یضرب سے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، ضرب یضرب سے آتا ہے، کاذب یکذب، اکذب، کاذب، مکذوب اور کذب۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، چلیں اس کے بعد آگے یہ 3 افعال ہم نے دیکھ لیے جو کہ صحت مند حروف والے افعال تھے، فاتحہ، ناصرہ، ضرب، سامعہ باب سے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کمزور والے، کمزور حروف والے افعال ابھی تک ان آیات میں نہیں آئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کوس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ بی، دوسرے صفحے کا یہ دوسرا اشارہ ہے۔ اس میں ہم گرامر میں آج ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، زادہ۔ زادہ یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہو کر 51 ٹائم آیا ہے، مختلف شیپ میں، ماضی، مضارع، فعل امر، فعل نہی، تمام اس شیپ میں آ گیا ہے۔ ٹوٹل یہ 51 ٹائم استعمال ہوا قرآن پاک میں، اور یہ زادہ جو ایک نیا ٹیبل ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی کمزور حرف ہے، اس وجہ سے یہ کمزور فعل ہے۔ تو کمزور حروف کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا کہ یہ واو، یا اور الف یہ کمزور حروف ہوتے ہیں، اور یہ کمزور حروف کسی بھی فعل میں اگر آ جائیں، ایک بھی اگر آ جائے تو پورے کا پورا فعل کمزور فعل کہلائے گا۔ اور کمزور افعال کے بارے میں ہم نے 3 اہم باتیں یاد کرنی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کمزور افعال انہی 4 ابواب میں سے کسی ایک باب سے آئیں گے، ٹھیک ہے، جیسے فاتحہ یافتہ سے آ جائے گا، ناصرہ ینصر سے آئے گا، یا ضرب یضرب سے آئے گا، یا سمع یسمع سے آئے گا، ٹھیک ہے جی، بات سمجھا گیا آپ کو؟ اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کمزور افعال کے بارے میں کہ یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے سے بدل کر آتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں،
کبھی واو یا کی جگہ پر یا واو کی جگہ پر، کبھی واو کی جگہ پر الف آ جاتا ہے، کبھی یا کی جگہ پر الف آ جاتا ہے۔ اور حمزہ کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے کیونکہ حمزہ جو درمیان میں ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کمزور کی طرح ایکٹ کرتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اس کو کمزور کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ بیسیکلی یہ کمزور حرف نہیں ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ تھی کہ کمزور افعال میں جب فعل ماضی کے اندر ہم دیکھیں الف اگر نظر آ جائے فعل ماضی میں، تو وہ الف روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ الف واو کی یا کی بدلی ہوئی حالت ہوگی۔ یعنی الف کی وجہ سے وہ فعل کمزور فعل تو کہلائے گا، لیکن اگر ہم بات کریں روٹ لیٹر کی کہ اس فعل کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے، تو اس روٹ لیٹر میں الف نہیں آ سکے گا، اور وہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو الف ہے یہ اصل میں یا تو واو ہے یا پھر یہ اصل میں یا ہے۔ اب کہاں پر واو ہے اصل میں اور کہاں پر یا ہے، یہ عام طور پر ہمیں اسی فعل کے اسی ٹیبل کے اندر جو فعل مضارع ہے اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ماضی کے اندر الف جو آیا تھا یہ اصل میں یا تھا یا واو تھا۔ اس کی بہت سے ایگزامپل بھی دی گئی ہیں، جیسے قالا دا واو کی مثال دی گئی ہے، اور قادا زاد یا کی مثال دی گئی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ الف کمزور حرف کے کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا، کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا، جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ کمزور حرف کبھی تو فعل کے شروع میں آتے ہیں، کبھی درمیان میں آتے ہیں، کبھی آخر میں آتے ہیں، تو باقی تو آ سکتے ہیں شروع میں، واو بھی آ سکتا ہے اور یا بھی آ سکتا ہے، لیکن الف شروع میں نہیں آ سکتا۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ آج کا جو ٹیبل ہے زیادہ، زیادہ پر غور کریں، اس کے اندر الف کمزور حرف ہے، الف اس میں کمزور حرف ہے، تو اب ہم بتا سکیں گے یہ جو زیادہ ہے یہ کمزور فعل ہے، کیونکہ اس میں الف کمزور حرف ہے، الف کمزور حرف اس میں آ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ زیادہ کمزور فعل ہے۔ زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا، اس نے بڑھایا۔ ایک ریفرنس کے لیے آیت ہے والذی نہتدوا زادہم ہدا، زادہم میں یہاں پر آیت کے اندر زیادہ استعمال ہوا ہے، تو زیادہ جو ماضی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس کا ماضی زادہ اس نے بڑھایا، زادہ اس نے بڑھایا، زادو ان سب نے بڑھایا، زدتا زدتا آپ نے بڑھایا، زدتو میں نے بڑھایا، زد تم آپ سب نے بڑھایا، زدنا ہم سب نے بڑھایا۔ تو ماضی کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا، زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا۔ یہاں پر زادو کے بعد یہ جو زدتا آ گیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں دال ساکن ہے، دال یہاں پر کیا ہے، چاروں میں ساکن ہے، زدنا میں بھی۔ ان تینوں کو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر شد بھی آ رہا ہے، تا کے اوپر کیا آ رہا ہے، شد آ رہا ہے، زدتا میں بھی شد ہے، زدتو میں بھی شد ہے، زدتم میں بھی شد آ رہا ہے، تا کے اوپر۔ دال اور تا کا مخرج جو ہے یہ قریب ہے، اس لیے یہاں پر ان کو مرج کر دیا گیا، تو دال یہاں پر لکھا جا رہا ہے لیکن بولنے میں سائلنٹ ہے، زدتا، زدتا، زدتا ہم پڑھتے ہیں، زدتا، زدتو، زدتم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مرج ہونے کی وجہ سے یہ تا کے اوپر شد آیا ہوا ہے۔ دوبارہ کرتے ہیں اس ماضی کو، زادہ، زادو، زدتا، زدتو، زدتم، زدنا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے اس کا ماضی سیکھنا ہے، ماضی کے بعد ہم اس کو عربی بول چال میں بھی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی بردر دلدار، عربی بول چال میں ہم نے سب سے پہلے جو زیادہ پڑھا ہے، زیادہ کو ہم استعمال کریں گے حل زادہ، حل زادہ، دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، ہم کسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، حل زادہ۔ سوری سر، میری آواز آپ تک نہیں پہنچی پہلے۔ میں کہہ رہا تھا کہ زادہ میں زا کے اوپر زبر ہے، لیکن آگے جتنے بھی سیکھے ان میں زا کے نیچے زیر آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ؟ کوئی خاص وجہ نہیں اس کی، اس کا ساؤنڈ جیسے یوز ہوتا ہے اس فعل کے ساتھ اس باب میں وہ ایسے ہی ہے،
اصل میں اس کے یعنی اندر کہ نا جیسے کہ ابھی آپ کو یہ بات بتائی ہے نا تا اور دال کے بارے میں نے آپ کو ایک شارٹ سا ویو کرائے، تو اس کے اندر کمزور حرف کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں زیادہ آئی ہوئی ہیں، ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں یہاں پر۔ کمزور ٹھیک ہے حروف جو ہیں نا اس کے اندر کمزور حرف، تو کمزور حروف میں جو تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے ساؤنڈ ان کے بظاہر نہیں میچ کرتے، تو اس میں تبدیلیاں زیادہ آئی ہوئی ہیں، ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ یہ زیادہ زدتا زدتو ہی ایسے ہی یوز ہوتا ہے، اس کو تفصیل میں جائیں گے تو اس کورس کا مقصد نہیں رہے گا۔ زیادہ استاد جی دوسرے سیگے میں ضد دو نہیں ہو سکتا، وہ صرف دوسرے سیگے میں زیر کے اوپر زبر ہے، باقی ساری زیر ہیں۔ یہی ہے نا ضد، یہی بات وہ کر رہے ہیں، دلدار صاحب نے یہ بات کیا ہے کہ زیادہ زادو کے بعد زدتا زدتو زدتم زدنا آ گیا ہے۔ یہ باقی چاروں کے اندر جو ہے نا وہ زا کے نیچے زیر آیا ہوا ہے زبر کی وجہ سے، زبر کی جی بجائے جی زیر آیا ہوا ہے۔ یہ سوال ان کا بھی تھا، تو میں نے یہ بتایا کہ اس کے اندر جو کمزور حرف آئے ہیں ان میں تبدیلیاں زیادہ ہیں، تو اس کو ہم تبدیلیوں کو زیادہ نہیں پڑھتے، ہم صرف اس طرح ساؤنڈ یاد کرتے ہیں کہ جو ابھی ساؤنڈ اس کے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اس کورس کا مقصد نہیں ہے ٹھیک ہو گیا۔ اس زیادہ کی مونس بھی بتا دیں، اس کی مونس بھی بتا دیں۔ کیا چیز؟ مونس ابھی آگے آئے گی نا، مونس بھی ابھی ہم مذکر پڑھ رہے ہیں، مونس آگے آئے گی۔ مذکر کے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، مونس جو ہے اس ٹیبل کے آخر میں آتا ہے مونس کا صیغہ۔ حل زادہ، کیا اوکے اس نے بڑھایا، کیا اس نے بڑھایا، نام زادہ، جی ہاں اس نے بڑھایا۔ جی دلدار سے پہلا کوشچن ہے، ابھی دوبارہ کر رہے ہیں آپ۔ جی حل زادہ، کیا اس نے بڑھایا، نام زادہ، جی ہاں اس نے بڑھایا، جی ہاں اس نے بڑھایا۔ زادہ میں نے بڑھانا، زیادہ کرنا، حل زادہ کیا اس نے بڑھایا، کیا اس نے زیادہ کیا، دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔ نام زادہ، جی ہاں اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا۔ اور آگے سے جمع کا صیغہ کیا آئے گا، حل زادو، حل زادو کیا ان سب نے بڑھایا، یا کہہ سکتے ہیں کیا ان سب نے زیادہ کیا۔ تو جمع کے ساتھ جمع کا جواب آئے گا نام زادو، جی ہاں ان سب نے بڑھایا، ان سب نے زیادہ کیا۔ حل زدتا، کیا آپ نے بڑھایا، کیا آپ نے بڑھایا، نام زدتو، جی ہاں میں نے بڑھایا۔ تو تا کا جواب تو سے آ جائے گا، نام زدتو، جی ہاں میں نے بڑھایا۔ پھر جمع کا صیغہ حل زدتم، حل زدتم کیا آپ سب نے بڑھایا، اشارے کریں ساتھ ساتھ، حل زدتم کیا آپ نے بڑھایا، نام زدنا، جی ہاں ہم نے بڑھایا۔ تو عربی بول چال میں جب ماضی سیکھا ہے حل زادہ کا جواب زادہ سے، یہ ہم کسی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس میں سیم آنسر آتا ہے، زادہ کا جواب زادہ سے، زادو کا جواب زادو سے۔ جب ہم لائن سے نیچے جب مخاطب کی بات شروع ہوتی ہے، ہم آپس میں مخاطب ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو تا کا جواب پھر تو سے آ جائے گا، تم کا جواب نا سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ عربی میں بات کرنے کے تین ہی انداز ہوتے ہیں، یا تو ہم کسی سے بات کرتے ہیں، بلکہ ہر زبان میں ایسا ہی ہے، کسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یا کسی سے ہم بات کر رہے ہیں، یا اپنے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ماضی ہمارا مکمل ہوا، اس کے بعد ہم اس کا سیکھیں گے فعل مضارع۔ فعل مضارع میں ہمارے سامنے سب سے پہلا چیلنج آتا ہے کہ یہ جو ہم فعل پڑھ رہے ہیں یہ کس باب سے آئے گا، فتح سے آئے گا، ناصرہ سے آئے گا، ضربہ سے آئے گا، یا سامع سے آئے گا۔ اس میں اگر ہم اس کو فاتحہ سے دیکھتے ہیں تو یہ آئے گا فاتحہ یافتہ، یہ زادہ، یہ زادو آئے گا۔ اور اگر ہم اس کو ناصرہ سے دیکھیں تو یہ آئے گا زادہ یزودو آئے گا، ناصرہ پہ اگر ہو تو۔ اگر ضربہ سے ہو تو یہ زادہ یزیدو آئے گا، اور اگر یہ سامع سے ہو تو پھر یہ زاد، سامع سے نہیں ہو سکتا چونکہ اس کے ماضی میں سیکنڈ لاسٹ پر یا عین کلمے پر زیر نہیں ہے، جیسا کہ سامع میں آتی ہے ماضی میں۔ لہذا فاتحہ سے ہوگا، ناصرہ سے یا ضربہ سے ہوگا۔ تو اب ہم سب سے پہلے
हम ये देखेंगे कि अरब ये कह रहे हैं कि ये ज़ाराबा से आएगा। ये किस बाब से आएगा? ये ज़ाराबा बाब से आएगा। ज़ादा यज़ीदु, ज़ादा यज़ीदु। अब यहाँ पर हम ये भी सीख रहे थे ज़्यादा यज़ीदु कैसे है। तो ये जो यज़ीदु है ये असल में था यज़ादु, यज़ादु। तो अलिफ जो था उसको या से बदला गया है। यज़यीदु है ना, यज़यीदु है, यज़यीदु यज़रिबु की तरह अगर हम इसको बना लें यज़यीदु, ये है यज़यीदु, ठीक है। तो ये यज़यीदु है यज़रिबु की तरह यज़यीदु, तो इसको यज़ीदु बनाया गया है। पढ़ना मुश्किल था इसलिए इसको या की हरकत को ज़ा को दे दिया गया है, ये यज़ीदु बन गया। ज़्यादा यज़ीदु, ज़रा यज़ीदु से इसके अंदर ये हो रहा है कि इसके नीचे आ गई है ज़ेर, तो ज़ेर आएगी ज़ाराबा के नीचे, ठीक है। तो इसलिए ये बाब ज़ाराबा से हुआ। अब हम इसका सीखेंगे मुज़ारे। मुज़ारे है यज़ीदु। यहाँ पर एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि ज़्यादा के अंदर जो है, जो अलिफ था माज़ी में, वो मुज़ारे में हमें पता चलेगा यज़ीदु बन गया। यज़ीदु में शुरू वाला जो या है वो मुज़ारे की अलामत है, और बाकी उसके बाद जो है ज़ा, या और दाल रह जाता है। तो ज़ा और दाल के दरमियान जो अलिफ था माज़ी में, वो असल में या था। तो अब मादा हमें यहाँ पे मालूम हो गया कि ज़्यादा का मादा है ज़ा, या और दाल। ये मादा जब हम लिखें इस तरह लिखेंगे ज़ा, या और दाल, ये मादा है। तो कैरेक्टर ज़्यादा का ये है। तो मुज़ारे करते हैं यज़ीदु वो बढ़ाता है, यज़ीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तज़ीदु आप बढ़ाते हो, अज़ीदु मैं बढ़ाता हूँ, तज़ीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नज़ीदु हम सब बढ़ाते हैं। दोबारा कीजिए इशारों के साथ, यज़ीदु, यज़ीदूना, तज़ीदु, अज़ीदु, तज़ीदूना, नज़ीदु। हमने इस टेबल के अंदर अल्फाज को भी याद करना है जो अरबी के हैं, और एक तर्जमे को भी याद करना है, और इशारों को भी याद करना है कि ये मुज़ारे के इशारे राइट साइड से शुरू होते हैं। यज़ीदु, यज़ीदूना, तज़ीदु, अज़ीदु, तज़ीदूना, नज़ीदु। बार बार प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे। अरबी बोलचाल में मुज़ारे की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हल यज़ीदु, क्या वो बढ़ाता है, क्या वो बढ़ाता है? तो जवाब देंगे नाम यज़ीदु, नाम यज़ीदु, जी हाँ वो बढ़ाता है, वो बढ़ाता है। हल यज़ीदूना, क्या वो सब बढ़ाते हैं, ज़्यादा करते हैं? ज़्यादा करना बढ़ाना दोनों मीनिंग इसके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेम ही आंसर आएगा, नाम यज़ीदूना, जी हाँ वो सब बढ़ाते हैं। यज़ीदु बढ़ाता है वो, यज़ीदूना वो सब बढ़ाते हैं। तो मुखातब का सीगा कि हल तज़ीदु, क्या आप बढ़ाते हो या बढ़ाओगे? दोनों तर्जमे होंगे मुज़ारे में, मुस्तकबिल का तर्जमा भी है और हाल का तर्जमा भी है। हल तज़ीदु, क्या आप बढ़ाते हो या बढ़ाओगे? नाम अज़ीदु, जी हाँ मैं बढ़ाता हूँ, बढ़ाऊंगा। हल तज़ीदूना, क्या आप सब बढ़ाते हैं या बढ़ाएंगे? नाम नज़ीदु, जी हाँ हम सब बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी देख लें कि जो गायब के सीगे हैं, जो किसी के बारे में बात होती है उसमें सेम आंसर आता है लाइन के ऊपर जो हमें नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो लाइन के नीचे हैं वो हम आपस की बात कर रहे हैं। मुखातब से हम सवाल कर रहे हैं, तो मुखातब से जब सवाल करेंगे तो वो अपने बारे में बात करेगा, अपने बारे में जवाब देगा। तो वो सिंगल होगा तो उसके बारे में अजीदु से जवाब आएगा, और अगर जमा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। माजी और मुजारे के अफ़ाल हमने सीख लिए हैं टेबल में। अब इसका अमर बनाते हैं। अमर बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, हमने ये सीखा था कि ये आता है मुज़ारे से। अमर बनता है मुज़ारे से। मुज़ारे में जो अंत वाला सीगा है तज़ीदु, इससे बनेगा। तो दो काम करने हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं कि मुज़ारे की अलामत को गिराते हैं। मुज़ारे की अलामत यहाँ पर आती है ता, तो ता को हटा दिया, और उसके बाद आखिर को साकन कर दिया। आखिर को साकन करेंगे तो ये रह जाता है ज़ीद, ठीक है।
जैसा कि पिछले टेबल में हमने सीखा था, वहां पे क्या रह गया था, वहां पे तकून था, तो वहां पे रह गया था कून, ठीक है। यहाँ पर रह गया है जीद, जा के ऊपर नीचे जेर आ गया, या भी साकन है और दाल भी अब साकन हो गया। तो अब ये पढ़ना मुश्किल है, तो जाहिर बात है अब एक दो हरफ जो साकन आ जाए तो दोनों को नहीं पढ़ा जाता अरब के अंदर, उस एक को ख़त्म करना पड़ता है, एक को गिराना पड़ता है। तो गिरने के लिए फिर ये जो कमज़ोर है इस पर ऑर्डर चलेगा, ये कमज़ोर गिर जाएगा और बाकी रह जाएगा ज़िद। बाकी क्या रह गया, ज़िद रह जाएगा। तो ज़िद ये क्या होगा, फेल अमर होगा। फेल अमर क्या हुआ, ज़िद ये बन गया है फेल अमर। तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ज़िद, ज़िद तू बढ़ा, ज़ीदू तुम सब बढ़ाओ, ला तज़िद मत बढ़ा, ला तज़ीदू तुम सब मत बढ़ाओ। ये जो ज़िद है हम इसको अपने बहुत से जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी, यह है रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये हमें यहाँ से हमने सीख लिया आज कि रब्बी का मतलब है ए मेरे रब, ए मेरे रब। रब असल में क्या है, या रब्बी है, ए मेरे रब, जिद तू बढ़ा दे, नी मुझे, इल्मन इल्म में। यहाँ पर हमने इसका कायदा से आ गया है फेल, जिद फेल अमर आ गया। जी सिस्टर नरोफर, आपका क्वेश्चन है भाई। चलें आगे, इसको और भी बोलचाल में सीखते हैं, फेल अमर और फेल नहीं को। फेल अमर और फेल नहीं को हम सीखते हैं अरबी बोलचाल में, ठीक है। फेल अमर है जिद, क्या तर्जुमा इसका, जिद तू बढ़ा, जिद तू बढ़ा। जवाब आएगा फेल अमर और फेल नहीं, इन दोनों में हम जवाब देंगे फेल मुजारे से। फेल अमर और फेल नहीं जो होगा उसमें जवाब किससे आएगा, फेल मुजारे से। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए। तो फेल अमर है जिद, इसका जवाब आएगा अजीदु, मैं बढ़ाऊंगा। बाद इसके साथ सौफा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप कर लें तो वो भी ठीक है, अगर ना करें तो वो भी ठीक है। जीदू तुम सब बढ़ाओ, तो जवाब क्या आएगा, नजीदु हम सब बढ़ाते हैं या बढ़ाएंगे, हम सब बढ़ाते हैं या बढ़ाएंगे। जिद का माना जवाब आएगा अजीदु, जीदू तुम सब बढ़ाओ, नजीदु हम सब बढ़ाएंगे। तो फेल अमर में जवाब जो आएगा वो फेल मुजारे से आएगा। अब हम फेल नहीं भी सीखते हैं, फेल नहीं का साथ हम अरबी बोलचाल में करते हैं, बोलचाल में ला तजिद तू मत बढ़ा, ला तजिद तू मत बढ़ा, ला अजीदु मैं नहीं बढ़ाऊंगा। ला के साथ यहाँ पर नफी कर दिया गया, ला अजीदु। ला तजीदू तुम सब मत बढ़ाओ, तो जवाब क्या आएगा, ला नजीदु हम सब नहीं बढ़ाएंगे, हम सब नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया फेल अमर भी और फेल नहीं भी, इन दोनों में अरबी बोलचाल के साथ हमने इसको सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका जाएंगे इस्म फाइल और इस्म मफूल की तरफ। इस्म फाइल इसका था जाइदुन, जैसे इससे पहले अफाल में हमने पढ़ा था ना, काइलुन, काइनुन और जाइदुन। जाइदुन मैंने बढ़ाने वाला, जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया जाए, मजीदुन जो बढ़ाया जाए, और जियादतुन बढ़ाना, जियादतुन बढ़ाना। तो ये आ गया पूरा टेबल। अब हम सीखते हैं मोनस। मोनस का सीगा सीखेंगे जब, तो मोनस के लिए आता ज्यादा, मुजक्कर के लिए हमने ज्यादा पढ़ा था, उसने बढ़ाया, तो मोनस के जाएगा ज्यादत, सिर्फ हम ता साकिन का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा मोनस। बाएं हाथ से इशारा होगा मोनस का, तो ये ता साकिन का इजाफा किया, मोनस बन गया। आइए इस पूरे टेबल को सीखते हैं, साथ साथ आप लोग इशारे करें, ज्यादा, जादू, जिद्दा, जिद्दू, जिद्दुम, जिदना। यजीदू फिर मुजारे क्या है, यजीदू,
यजीदूना, तजीदू, अजीदू, तजीदूना, नजीदू, जमा का सीगा आ गया। फिर अमर है जिद, जीदू, ला तजिद, ला तजीदू, जाइदुन, मजीदुन, जियादतुन। अब मुज़क्कर मुअन्नस को दोनों को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हुआ ज़ादा, हिया ज़ादत, हुवा यजीदु, हिया तज़ीदु। ये पूरा टेबल हुआ। यहाँ पर एक बात हमने याद रखनी है कि ये जो जिद है ना, फिल अमर, जिद के बाद जीदू जब इसका जमा बनाएंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे। बाद जगह हमने देखा है ऐसे लिखा होता है बाज स्टूडेंट्स ने, जीदू, जिदू, यानी या को लिखते नहीं है, तो जमा के अंदर या लाजमी आएगा। जमा में जैसे ये या आया हुआ है, या को लाजमी लिखना है। फेल अमर में भी और फेल नहीं में भी जब जमा बनाते हुए या वापस आएगा। अमर के अंदर सिंगल जो है उसके अंदर तो या गिर जाएगा क्योंकि गायब भी हो जाते हैं कमजोर हरूफ। तो जिद के बाद जिदू नहीं कहना, जीदू कहना है। जीदू, जा या जेर जी दाल वाओ पेश दू, जीदू, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो अब हम इसकी 6 जामे करते हैं। ज़ादा, यज़ीदु, ज़िद, ज़ाइदुन, मज़ीदुन, ज़ियादतुन। ठीक है जी, तो ये पूरी 6 चाबियाँ हो गई। इससे हम पूरा टेबल बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा की तरह कादा का टेबल भी है, वो भी आपको किताब में शायद दिया गया है कि वर्कबुक में आपने लिखना है। ज़्यादा की तरह ज़्यादा को देखते हुए कादा का पूरा टेबल आपने बनाना है। तो कादा का टेबल मेरे ख्याल में वर्कबुक में पूछा गया है कि पूरा टेबल बनाएगा ज़्यादा का। कादा यकीदू है ज़्यादा यजीदू की तरह, कादा यकीदू ज़्यादा यजीदू, और पूरा इसका जो साउंड है पूरे टेबल का वो ज़्यादा की तरह आएगा। तो ज़्यादा बाब ज़राबा से था तो कादा भी बाब ज़राबा से हो। अच्छा, एक और चीज़ है जो एक नया फेल है जो ज़्यादा की तरह ही आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर ही डिस्कस कर लिया। कादा, कादा तो किया ही, कादा हमने इसमें लिखना भी है वर्कबुक में। लेकिन जा, अब जा एक फेल है, इसके हम सिर्फ फेल माजी सीखेंगे और ये आता है ज़्यादा की तरह आता है, जा ज़्यादा। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो ज़्यादा था, जा अलिफ और दाल इसके अंदर आ रहे थे, तो हमने कहा था कि इसका जो मादा है जा, या और दाल है। इस एतबार से ज़्यादा क्या हुआ, ज़्यादा कमज़ोर हरफ वाला फेल, कमज़ोर हरफ वाला फेल कहलाता है। कि कौन, ज़्यादा जो हम बात कर रहे हैं ज़्यादा। लेकिन अब जा जो है ये भी ज़्यादा की तरह, ये नहीं कि ज़्यादा का बाब दोराबा है तो जा का बाब भी दोराबा हो, एक बात, ठीक है। लेकिन दूसरे एतबार से हम अगर ये देखें कि ये जो जा है इसका मादा क्या है, इसका मादा हम अभी आगे सारी में पढ़ भी लेंगे। उस मादा के एतबार से अब देखें इसके अंदर हमजा भी आ रहा है, अलिफ भी आ रहा है और हमजा भी आ रहा है। तो इस एतबार से ये हमजा वाला फेल भी कहलाएगा और कमज़ोर फेल भी कहलाएगा। इसमें दोनों कैटेगरीज हैं। इसको हम कहेंगे कमज़ोर फेल और प्लस हमजा वाला फेल, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब होमवर्क आता है उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि ये जो फेल दिया गया है आपको, ये बताएं कि ये कमज़ोर फेल है या ये हमजा वाला फेल है या ये सेहतमंद फेल है या डबल हरफ वाला फेल है। तो ये आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए होते हैं उसके अंदर मैं उसी रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि ये जो अब तक हमने पढ़े हैं, वहाबा पढ़ लिया हमने, इसके बाद हमने वादा पढ़ लिया है, कौला पढ़ लिया है हमने, उसके बाद काना पढ़ लिया है और अभी हमने ज़्यादा भी पढ़ लिया है। तो ये वाले जो अफ़ाल हैं, इन अफ़ाल में से कोई भी टेबल के अंदर से आ जाए, इनका माज़ी आ जाए, मुज़ारे, फ़िल अमर नहीं कुछ भी आ जाए, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं कि उसका जो मादा है, जो उसके रूट लेटर्स हैं, उसमें देखें कि हरूफ क्या-क्या हैं। क्या उसमें हरफ, उन वो जो हरूफ है 3 हरूफ मादा वाले हैं, उसके अंदर कोई कमज़ोर हरफ आ रहा है, वो
कमज़ोर फ़ेल है, अगर कोई कमज़ोर हर्फ नहीं आ रहा तो वो सेहतमंद हालत वाला फ़ेल है। लेकिन उसमें अगर आपके पास जाआ वाला फ़ेल आता है तो उसमें दोनों कैटेगरीज़ होंगी, उसमें कमज़ोर भी है वो और हमज़ा वाला भी है, उसमें कमज़ोर भी है और हमज़ा। अब अगर जा के बारे में आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या जा कमज़ोर फ़ेल है या जा हमज़ा वाला फ़ेल है, तो अब आपने ये कहना है कि जा के बारे में एक बात को हम नहीं कह सकते कि एक फ़ैसला नहीं कर सकते कि ये हमज़ा वाला है या कमज़ोर, इसमें दोनों कैटेगरीज़ मौजूद हैं। इसको हम एक कैटेगरी के साथ हम स्पेसिफ़िक नहीं कर सकते, ठीक है? तो जा के बारे में जब सवाल आएगा तो आपको वहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाएगा, इट्स मीन के ई ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा कि ए एंड बी, बी एंड सी दिया जाएगा। तो उसमें आपने देखना है कि वाक़ई वो बी एंड सी वगैरह दो जो कैटेगरीज़ हैं वो दोनों इसमें पाई जा रही हैं, इन हमज़ा वाला भी है और कमज़ोर भी है। तो उस ऑप्शन को आप लोगों ने सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि एक कैटेगरी के साथ इसको हम स्पेसिफ़िक नहीं कर सकते, दोनों इसमें मौजूद हैं। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट और भी कुछ ऐसे अफ़आल आएँगे जिनमें दोनों कैटेगरीज़ पाई जाती हैं। तो चलते हैं इसका माज़ी सीखते हैं। जा का माना वो आया, जा का माना वो आया, तो जब इसके साथ बा का इस्तेमाल होता है तो जा बिही, तो वो लाया, यानी जा वो आया बिही उसके साथ, वो आया उसके साथ, यानी वो उसको लेकर आया, वो उसको साथ लाया या वो उसके साथ आया, ठीक है जी। तो जा के साथ आमतौर पे बा इस्तेमाल होता है। हमने सूरत नस्र में पढ़ा था, इज़ा जाआ नस्रुल्लाहि वल फतह, ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं आगे, इसका फ़िल माज़ी सीखते हैं, चूँकि सिर्फ़ इसका फ़िल माज़ी ही हम सीखेंगे, माज़ी ही इस्तेमाल होता है, बाकी इसका मुज़ारे और अमर नहीं इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो वो हम नहीं सीखेंगे। जाआ वो आया, जाऊ वो सब आए, जिता आप आए, जितु मैं आया, जितुम आप सब आए, जितना हम सब आए, और फीमेल के लिए है जाअत, जा से जाअत से ता साकिन का इज़ाफ़ा किया, वो औरत आई। यहाँ पर जो जा के बाद जितने भी हमें हरूफ नज़र आ रहे हैं उसमें हमज़ा को वाइब्रेट करके पढ़ना है, हमज़ा को झटका देकर पढ़ना है। जिता, जितु, जितुम, जितना, इस में झटका देकर पढ़ेंगे। तो दोबारा करते हैं, जाआ, जाऊ, जिता, जितु, जितुम, जितना, और हिया जाअत, ठीक है। तो ये माज़ी ही हमने सीखा। चलें अब इसकी ना 6 चाबियाँ सीख लेते हैं ताकि हमें और थोड़ा-सा पता चल जाए। चूँकि अभी हमारा एक क्वेश्चन बाकी है कि हमने देखना है कि जो जा के अंदर माज़ी में अलिफ था, ये असल में वाव है या या है, तो हमें पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। जा वो आया, यजीउ वो आता है, जिअ जाइन डैश और मजीउन। तो यहाँ पर भी मुज़ारे में देखें कि या जो पहले वाला या है ये मुज़ारे की अलामत है, बाकी क्या रहता है जीम, या, हमज़ा। तो मादा क्या हुआ? जीम, या और हमज़ा, ये इसका मादा है, तो ये कमज़ोर फ़ेल भी है और हमज़ा वाला फ़ेल, ठीक है। तो ये चीज़ अभी याद रखिएगा, इसके माज़ी याद रखें। आइए हम वर्ब बुक के अंदर ज़्यादा के तरह कुछ क्वेश्चन हैं। पहला है, सो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में, सो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में, सो बढ़ा दिया, फा, तो फा का क्या है? फा, फा ज़्यादा, फा ज़्यादा, सो बढ़ा दिया उसने, इन्हें किसने बढ़ा दिया? अल्लाह ने, आगे अल्लाह आ जाएगा। फजा दा, फजादा हुमुल्ला उनको, यहाँ पर हम आएगा, फजादा हुमुल्लाहु, फजादा पस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ताला ने, किसमें? बीमारी में, तो उसके लिए आएगा मारादन, बीमारी में, मारादन बीमारी में, फजादा हुमुल्लाहु मारादा, फजादा हुमुल्लाहु मारादा, ये आयत के अंदर भी आता है। सो बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। दूसरा सवाल है, रब्बी जिदनी इल्मा, इसका तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं, रब्बी ए मेरे रब, रब्बी जिदनी मेरे मसले में क्या है? या रब्बी, ये जो रब बा के नीचे जेर है ना, ये जेर या को ज़ाहिर करता है, जैसे हमने पढ़ा था लकुम दीनुकुम वलिया दीनी, ठीक है, जेर है।
تو ربی اصل میں ایسے ہوتا ہے ربی یا ربی اے میرے رب زدنی بڑھا دے نی مجھے علم علم میں. تیسرا سوال عربی میں ہاں میں جواب دیں حل تزید فی العلم کیا آپ بڑھاتے ہو علم میں علم میں اضافہ ہو. نام ازید فی العلم نام ازید تزید کا جواب ازید سے آئے گا جو کہ فعل مضارع ہے. تو مخاطب سے جب بات کی تو اس نے متکلم بن کر جواب دیا. اب ہم نے زیادہ کی طرح قاعدہ کا ٹیبل پورا کرنا ہے. قاعدہ بھی باب ضربہ سے ہے جیسے زیادہ باب ضربہ سے ہے اور جیسے کہ زیادہ کے اندر جو الف ہے وہ اصل میں یا ہے تو اس کے اندر بھی الف اصل میں یا ہوگا. قاعدہ میں اس نے خفیہ تدبیر کی تو اس کا فعل مضارع جو آئے گا یقیدو آئے گا. تو یقیدو میں آپ دیکھیں کہ کاف یا اور دال مادہ ہے اس کا, یہ پہلے والا یا مضارع کا ہے. اس طرح سے ماضی بنائے گا پورا اسی کے ساؤنڈ پر آئے گا اور مضارع بنائے گا فعل امر نہیں اور پورا ٹیبل آپ اس طرح سے بنائیں گے. اور آخر میں مصدر ہے قیدن. قیدن کا معنی کیا ہے خفیہ تدبیر کرنا, خفیہ تدبیر کرنا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.